अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज रेहाना आफ्ताब का लेकर आई हूँ छाँव से फिसल के। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर छाँव से फिसल के। आवाज़ दूर से होकर अब करीब आ गई थी, लेकिन उसका सारा इन्हमाक मिट्टी पे बने इन खानों पर था जिस पर नोकीले पत्थर से वो घर बनाने की सरतोड़ कोशिश कर रही थी। काफ़ी दूर तक ये लकीरें खिंची हुई थी और उन खानों में जा बजा सिफर और क्रॉस के निशान जगमगा रहे थे। कहीं सिफर ने घर बनने नहीं दिया था तो कहीं क्रॉस रुकावट बनाए हुए था। सर पर हाथ रखकर वो परेशान नज़रों से भरे बहानों को देख रही थी और फिर से खाने खींच कर जोड़ तोड़ करने लगी, लेकिन एक बार फिर घर बनाने की अपनी कोशिश में नाकाम ठहरी। ओह, कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुनती नहीं है? चल अंदर। आवाज़ लगाने वाली सांसें बहाल करती सख्त नज़रों से घूर रही थी। बस थोड़ी देर और, मेरा घर नहीं बन रहा, काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ। वो खिसक कर तेजी से खाली जमीन पर फिर से लकीरें खींचने लगी। मटियाले अंधेरे में उसके कपड़े भी मिट्टी से अटे हुए थे। आने वाली ने एक ही लाइन में दूर तक बने अधूरे खानों को देखा और अपनी खिदमत पेश करी। खुद ही दोनों तरफ से खेलती रहेगी तो कैसे घर बनेगा? लाओ, मैं साथ खेलती हूँ। उसे जल्दी उठाने की गर्ज से आने वाली ने अपनी खिदमत पेश कर दी। हाँ, ये ठीक है। खुश होकर वो छोटा सा पत्थर ढूंढ कर उसे थमा गई और दोनों बारी बारी खाना भरने लगी। बन गया घर। आने वाली ने अपने क्रॉस के निशान को एक लाइन में खींचते फातिहाना अंदाज में कहा तो वो बेयकीनी से बने घर को देख रही थी। हालांकि उसने तो बहुत कोशिश की थी उसका घर ना बने, मगर घर तो बन गया था और वो हार गई थी। मैं हार कैसे गई? मैंने तो बहुत जहानत से हर बारी ली। वो बेयकीनी से अपने खानों में सिफर को देख रही थी। जहाने से चली सारी चालें भी किस्मत के आगे बेकार हो जाती हैं। मेरी किस्मत में जीत थी, सो जीत गई, अब उठो। उसने मुदब्बरी से समझाने के साथ उसे बाजू से पकड़ कर उठाने की कोशिश भी की तो वो ढीले ढाले अंदाज में उठ गई। इतनी देर से अकेली खेल रही थी, किसी का घर नहीं बनने दिया, लेकिन तुम्हारा घर बन गया, तुमने मुझे हरा दिया। उसके साथ आगे बढ़ती वो मटियाले अंधेरे में मुड़ मुड़ कर जमीन पर बिखरी लकीरों को देख रही थी। लकीरें नजरों से दूर हो रही थी, लेकिन उसका गम कम नहीं हो रहा था। इशफीना अली की उदास नजरें पहलू में लेटी एमन और नूर पर थीं, जिन्हें वो आहिस्ता आहिस्ता थपकती उनके मासूम चेहरों पर भी नजर डाल रही थी। मासूम बच्चियां अपने साथ होने वाले नुकसान से लाइम थीं। दोनों की उम्रें 4 से 5 साल के दरमियान थीं और इतनी कम उम्र में उन्हें ज़िंदगी और मौत के फ़लसफ़े की कोई समझ नहीं थी। वो लाइम थी कि चंद दिनों पहले तक बिस्तर पर लेटे रहने वाले बाबा आज दूसरी खाट पर क्यों लेटे हैं और उनकी आंखें क्यों बंद हैं। उन्हें देखकर प्यार से पास बुलाकर प्यार करने को वो बाहें कि उस सामने क्यों नहीं आ रही। बाबा सो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को समझा रही थी और फिर से घर में आए मेहमानों के बच्चों के साथ मस्त होकर खेलने लगी। बेआरामी के बायस थक कर सोई तो आंखें कलमा शहादत की आवाज़ और धाड़े मार मार के रोने की आवाज़ से खुली। दोनों डर गई थी। इशवीना जो शाइस्ता बेगम को जवान बेटे की मौत पर दिलासा देते खुद भी गम से निढाल हो रही थी, बच्चों को मतोहश नज़रों से बाप का आखिरी दीदार के लिए खुला चेहरा देख कर शाइस्ता बेगम को नाज बेगम के हवाले करके इन दोनों तक आई। चाची, ये लोग हमारे बाबा को कहाँ ले जा रहे हैं? बच्चियां बच्चियां सवाल कर रही थीं और वो उन दोनों को मजमे से निकाल कर कमरे में लाने से पहले एक लम्हे के लिए अनाबिया के पास रुकी। अनाबिया गम से निढाल काली चादर चेहरे से नीचे तक किए बाआवाज़ बुलंद रो रही थी। बच्चियां माँ को इस तरह रोते देख कर मुतफक्किर हो गई। भाभी प्लीज़ हौसला करें, बच्चियां हैं, आप बिखर जाएंगी तो इन्हें कौन संभालेगा? इशवीना साथ लगाए थपक रही थी। खुद उसका लहजा गुलूगीर था। हमजा बहुत नफीस इंसान था, हमेशा इज्जत से मुखातिब करके भाई के हवाले से छेड़ जाता था और इशवीना मुस्कुराकर शर्मा जाती थी। एमन और नूर उसकी टांगों से लिपटी हुई इस माहौल से सख्त खौफजदा नजर आ रही थी। इशबिना अली के पांव जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए थे। वो तो जब अनाबिया की माँ रक्षंदा बेगम ने बेटी को गले लगाकर उसकी बेवगी पर नए सिरे से बैंड डाला तो इशवीना भी सुन होते जहन के साथ बच्चों को साथ लगाए हुमा की मदद को दौड़ी, जो शाइस्ता बेगम को होश में लाने के जतन करने में नाज बेगम के साथ हलकान हो रही थी। आज सोइम था। अगरबत्ती काफूर की खुशबुओं से उलझती बच्चियां कितनी ही बार पूछ चुकी थीं कि जो लोग बाबा को उठा के ले गए हैं वो वापस क्यों नहीं ला रहे। सारे इंतजामात को देखती, सबको हिम्मत देती इशवीना के पैरों को एक पल का सुकून न मिला था। उसकी वालदा नाज बेगम और बहन रिच भी बराबर साथ दे रही थी। नसर साहब भी बेटे के गम से ढह गए थे। रोहील, हुमा और असफर को भी बड़े भाई के
کہ جانے کا دکھ کم نہیں لگ رہا تھا۔ شائستہ بیگم تو بار بار غش کھا جاتی، ایسے میں ناز بیگم اور رخشندہ ہی تھیں جنہوں نے اس مشکل وقت میں سہارا دیا۔ سب سوگوار بیٹھے تھے، اشوینا علی سب کے آگے زبردستی بسکٹ رکھ کر چائے بنا رہی تھی۔ 3 دن سے کسی نے کھانے کی طرف نہیں دیکھا تھا، ایسے میں رخشندہ بیگم نے جو بات منہ سے نکالی اس پر سب بسمل کی طرح تڑپ اٹھے۔ کیسی بات کر رہی ہو رخشندہ بہن؟ انابیہ ہماری بہو ہے، میرے بیٹے کی بیوی، میری پوتیوں کی ماں، وہ کیوں جائے گی یہاں سے؟ عدت کے بعد اسی گھر میں بیٹیوں کی طرح رہے گی، اسے کس چیز کی کمی ہے؟ حمزہ نے جانے سے پہلے اپنے نام کی ساری زمین جائیداد انابیہ کے نام منتقل کر دی ہے، کروڑوں کی مالکن ہے وہ، تمہیں کیوں اس کے مستقبل کی فکر ستانے لگی؟ میری بہو انابیہ کی شادی؟ شائستہ بیگم کی دکھ اور صدمے سے بھری آواز نکلی۔ انہوں نے خوف زدہ نظروں سے نصر صاحب کو دیکھا کہ شاید وہی اس خوفناک حقیقت کو بدل دیں۔ انابیہ گئی تو ہماری پوتیاں بھی ہم سے دور ہو جائیں گی، نصر صاحب بھی اعتراض اٹھا گئے۔ شادی تو مجھے اپنی انابیہ کی کرنی ہے نصر بھائی، اب پوتیوں کی دوری کیسے دور ہو یہ آپ سوچ لیں۔ ناز بیگم کو رخشندہ کا جملہ بڑا زمائنی لگا۔ انہوں نے بے ساتہ بیٹی اشوینا کی طرف دیکھا جو ٹرے لے کر آ رہی تھی۔ آپ سب کے پاس مناسب وقت ہے، جو فیصلہ آسان لگے بتا دیجیے گا، مجھے بس اپنی انابیہ کا گھر بسانا ہے۔ قرآن میں بھی بیوہ اور متعلقہ کا نکاح جلد سے جلد کرنے پر زور ہے۔ نکاح تو مجھے کرنا ہی ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھا رشتہ ہے جس سے انابیہ کو زیادہ دور نہ جانا پڑے تو بتا دیجیے گا، عدت تک ہے آپ لوگوں کے پاس۔ رخشندہ بیگم اپنی بات کر کے اٹھ کر حمزہ اور انابیہ کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھ گئی، ساتھ ہی دروازے سے سایہ بھی ہٹ گیا۔ یہ رخشندہ بہن کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں؟ میرے بیٹے کی نشانیاں میں کیسے غیروں کے گھر جانے دوں؟ شائستہ بیگم صدمے سے نصر صاحب کو دیکھنے لگیں تو نصر صاحب پرسوچ انداز میں ایک نقطے پر نظر جما گئے۔ ان کا ذہن کام کرنے سے قاصر تھا۔ ٹھیک ہے، میں ساس ہوں، اگر اپنی بہو کو بیٹے اور پوتیوں کی نشانی جان کر تھوڑی سی خود غرض ہو کر سوچ رہی ہوں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ پھولوں کی طرح رکھوں گی انابیہ کو جیسے پہلے رہتی تھی۔ رخشندہ بہن ماں ہے، شاید اسی لیے انہیں صرف بیٹی کی بیوگی کا دکھ ہے۔ اپنی جگہ وہ بھی درست کہہ رہی ہیں۔ شائستہ بیگم دوسری ہونے والی سمدھن اور دیرینہ سہیلی سے دکھڑا رونے لگیں تو ناز بیگم سچائی سے کہہ کر ان کا کندھا تھپکنے لگیں۔ کیوں چلا گیا حمزہ؟ شائستہ بیگم پھر سے بیان کرنے لگیں۔ چائے ٹرے میں چھوڑ کر روہیل جھٹکے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اشوینا کی نظروں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ لی تھی۔ کافی دیر یہ دل شکن موضوع زیر بحث رہا۔ اسور ہما نے بھی دبے دبے لہجے میں رخشندہ کے فیصلے کی مخالفت کی، مگر وہ ماں تھی، ان کا زور تھا۔ رخشندہ تو آج ہی لے جانا چاہ رہی تھی، مگر نصر صاحب کے زور دینے پر مان گئیں کہ انابیہ عدت سسرال میں کرے گی۔ رات ہونے لگی تو رخشندہ کے ساتھ ناز بیگم اور ارج بھی گھر کو لوٹ گئیں۔ اشوینا 3 دن سے مستقل رکی ہوئی تھی۔ شائستہ بیگم کو بیٹے کے غم کے ساتھ اب یہ نیا دکھ رلا رہا تھا۔ ہما کو ساتھ لگا کر بمشکل انہیں چند نوالے کھلا کر لٹا آئی تھی۔ مجھے رخشندہ آنٹی کی بات اچھی نہیں لگی اشوینا، تم کیا کہتی ہو؟ وہ ہماری بھابھی حمزہ بھائی کی بیوہ ہیں، کیسے کسی اور سے شادی کر سکتی ہیں؟ ہما اس کی بہت اچھی سہیلی تھی۔ اشوینا اور ہما کی فیملی بچپن سے پڑوسی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے لیے عزیزوں سے بڑھ کے عزیز تھے۔ سالوں پہلے جب دونوں فیملیز نے اشوینا اور روہیل کی زبانی بات تقریباً طے کر دی تو یہ رشتہ مزید گہرا ہو گیا۔ وہ بے دھڑک آتی جاتی تو روہیل بھی ان کے گھر بیٹے کی کمی دور کرنے کو ہزار کام کر جاتا تھا۔ گو کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اشوینا کو شروع دن سے بہو والی عزت ملتی تھی اور سب اسے روہیل کی نسبت بھابھی ہی کہتے تھے، سوائے ہما کے جو دوستی کے ناطے نام ہی لیتی تھی۔ اب بھی اشوینا کی تھکن کا خیال کرتے وہ اس کے ساتھ کچن سمیٹتے اپنے خیالات کا اظہار کرتے اس کی رائے بھی مانگنے لگی۔ برا تو ہمیں اپنے نظریے سے لگ رہا ہے نا، دیکھا جائے تو یہی شرعی تقاضا ہے، وہ سبھاؤ سے سمجھا گئی۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن کیا یہ ایمن اور نور پر ظلم نہیں ہوگا؟ بھابھی کو تو شوہر مل جائے گا، وہ پھر سے سہاگن کہلائیں گی، لیکن بچیوں کا کیا؟ انہیں باپ ملے گا؟ کون انہیں حمزہ بھائی جیسی محبت دے گا؟ ہما بھائی کو یاد کر کے آبیدہ ہو گئی۔ ہما کو بہلا کر کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے بھیج کر وہ اکیلی کچن سمیٹنے لگی تھی۔ ان سب سے فارغ ہو کر وہ ایمن اور نور کے لیے فیڈر بنا کر لے آئی تھی۔ دونوں کی عادت کا پتہ تھا، بڑی ہو گئی تھی، لیکن فیڈر سے دودھ پیے بنا انہیں نیند نہیں آتی تھی، اور وہی ہوا، دودھ پیتے ہی بچیوں کی آنکھیں بند ہونے لگیں تو انہیں تھپکتے ہوئے وہ غیر ارادی نظر انابیہ پر ڈال گئیں۔ سوگ کے کالے لباس میں قرآن شریف کو کھولے شاید وہ پڑھ رہی تھی، لیکن آواز اشوینا کو نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ بچیوں کے لیے فیڈر لیے کمرے میں داخل ہوئی تو انابیہ نے نظر اٹھا کر دیکھا ضرور تھا۔ ایک لمحے کو نگاہ میں تحیر آ جما تھا، لیکن اگلے ہی پل سر جھٹک کر دوبارہ سے قرآن شریف پر نظریں جما گئی۔ ایک پل کی بھی حیرانی جانے کیوں ہوئی تھی، حالانکہ وہ تو انابیہ سے پہلے ہی اس گھر کی بہو منتخب ہو چکی تھی۔ کم عمری میں ہی، فرق صرف یہ تھا
کہ انابیہ بہو کا لیبل لگا کر 5 سال پہلے اس گھر کی دہلیز سے اندر آئی تھی تو وہ بنا لیبل لگائے ننھے ننھے قدموں سے اس گھر میں دندناتی آتی تھی۔ بھابھی آئی نو یہ بہت جلدی ہے، ابھی تو حمزہ بھائی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور آنٹی نے آپ کی شادی کی بات کر کے سب کو دکھی کر دیا۔ آنٹی کا فیصلہ آپ بھی سن چکی ہیں، اب آپ کیا فیصلہ کرتی ہیں؟ آپ کا فیصلہ اس گھر کے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ بہو کی حیثیت سے اس گھر نے آپ کو ہمیشہ عزت دی، ہر رشتے نے احترام کیا اور آئندہ بھی حمزہ بھائی کی بیوی کی نسبت سے آپ ہم سب کی ایک کو عزیز رہیں گی۔ خود میں نے ہمیشہ آپ کو جٹھانی کے روپ میں ہی پایا ہے۔ اور اب انابیہ قرآن شریف کو چوم کر جزدان میں لپیٹنے لگی تو اشوینا دھیمی آواز میں لب کشا ہوئی۔ اس کی گفتگو کے آغاز سے انابیہ کے چہرے پر سپاٹ رنگ چھا گیا تھا اور جب وہ بولتے بولتے رک گئی تو انابیہ نظریں جمائے اسے دیکھتی رہی۔ وہ دیورانی نہیں بنی تھی لیکن اسے ہمیشہ دیورانی کی طرح ہی عزت دینا پڑی تھی۔ اب بھی اس کے کمرے میں استحقاق سے اس کی موجودگی انابیہ پر واضح کر گئی تھی کہ وہ مضبوط حوالے کے ساتھ موجود ہے۔ حمزہ بھائی نے جاتے جاتے اتنا کچھ آپ کے نام کر دیا ہے کہ آپ کبھی کسی کی دست نگر نہیں رہیں گی۔ ایک عورت کو کیا چاہیے ہوتا ہے بھابھی؟ ایک گھر، سر چھپانے کے لیے چھت، عزت کی 2 وقت کی روٹی، احترام کرنے والے رشتے اور اولاد کا سکھ۔ آپ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں، پھر کیا دوسری شادی ضروری ہے؟ ذرا سوچیں تو، دوسرا شوہر سسرال اچھا نہ ملا تو آپ کی زندگی کیسی گزرے گی؟ ایمن نور ابھی چھوٹی ہیں، کیا سوتیلا باپ پیار کرے گا؟ اجنبی شخص آپ کا شوہر تو بن جائے گا لیکن کیا بچیوں کے لیے بھی کبھی محرم بن سکے گا؟ عورت کے لیے شادی ہی تو ضروری نہیں بھابھی، آپ عزت سے ساری عمر یہاں بھی تو گزار سکتی ہیں۔ گھر میں جو سوگ کی کیفیت دوہری ہو گئی تھی، اس میں اشوینا اپنی سی کوشش کر رہی تھی کہ انابیہ کا فیصلہ جان سکے، اسے سمجھا سکے اور سب کی اذیت میں کمی آ جائے۔ بچیوں کے لیے سوتیلا باپ نہ محرم ہوگا تو حمزہ کے جانے کے بعد یہاں میرے لیے کون سا محرم رشتہ باقی بچا ہے جو میں ساری زندگی یہاں بیٹھی رہوں؟ قرآن شریف کو ریک پہ رکھتے انابیہ کے سوال نے کئی پل کے لیے اشوینا کو بھی ساکت کر دیا۔ اس کا مطلب تھا رخشندہ بیگم نے انابیہ سے بات کرنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا تھا۔ لاکھ محرم نامحرم کی کہانی سناؤ، آسان مثال ہے۔ میں 5 سال سے اس گھر میں ایک محرم کے رشتے کے حوالے سے آئی ہوں، کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، جبکہ تم بچپن سے یہاں آتی جاتی ہو، سب کو پتا ہے تم اس گھر کی بہو بنو گی۔ لیکن تمہارے یہاں رکنے پر 10 لوگ مجھ سے سوال کر گئے کہ اشوینا تو ابھی تمہاری دیورانی نہیں بنی، پھر کس حیثیت سے راتوں کو یہاں رک رہی ہے، جبکہ یہ اس کے چچا تایا ماموں کا گھر بھی نہیں، محض پڑوس میں رہنے والی پڑوسن ہے۔ اشوینا ٹھٹک کر انابیہ کو دیکھنے لگی۔ وہ کہنا اور جتانا کیا چاہ رہی تھی؟ تم بھلے ایسی باتیں سن کر بھی یہاں دندنا سکتی ہو، لیکن معاف کرنا، میں تمہارے جتنی آزاد خیال نہیں ہوں۔ مجھے اپنی عزت اور محرم نامحرم کا پتہ ہے، اس لیے یہاں سے جانا چاہ رہی ہوں۔ لیکن بابا نصر صاحب نے روک رکھا ہے۔ انابیہ کا عجیب سا لب و لہجہ اشوینا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بدحواس سی ہو گئی۔ انابیہ اپنے معاملے میں اسے کیوں گھسیٹ کر کیوں ذلیل کر رہی تھی، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اشوینا، باہر سے دستک کے ساتھ روہیل کی آواز آئی۔ انابیہ عدت میں تھی اس لیے وہ بلا دھڑک اندر آنے کے بجائے احتیاط کر رہا تھا۔ جی، آواز دوبارہ آئی تو وہ ہڑبڑا کے جواب دے گئی۔ اگر جاگ رہی ہو تو 3 کپ چائے بنا دو، کچھ لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ روہیل نے باہر سے ہی کہا۔ جی آتی ہوں۔ نور اس کے پیروں سے لپٹی سو رہی تھی، اسے نرمی سے الگ کر کے اٹھنے میں اسے کچھ وقت لگا۔ بس آ گئی۔ دوپٹہ شانوں پر ڈالتے وہ پیروں میں چپل پہننے لگی۔ اس کی تیز رفتاری پر انابیہ نے ایک خاموش نظر ڈالی۔ بریانی بھی گرم کر دو، بابا کے جاننے والے ہیں، دوسرے شہر سے آئے ہیں۔ اس کی شکل دیکھتے ہی روہیل نے دھیمی آواز میں کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ بہتر، کر دیتی ہوں۔ وہ اپنے پیچھے دروازہ ہلکا سے بھیڑ گئی۔ دونوں کے قدم کچن کی طرف تھے۔ تم بھی کچھ کھا لو تھوڑا سا۔ بریانی اوون میں رکھ کر چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کے پلٹی تو وہ خاموشی سے شرف پر ہتھیلیاں جمائے کھڑا تھا۔ چہرے پر درد و سنجیدگی کا راج تھا۔ نظریں شرف پر جمی ہوئی تھیں لیکن صاف ظاہر تھا کہ ذہن کہیں اور محو پرواز ہے۔ اس شخص کا بھائی مرا تھا، دکھی ہو کر کھانے پینے سے بیگانہ ہونا تو عام بات تھی۔ اس کے ستے چہرے کو دیکھ کر وہ بے ساختہ کہہ گئی، دل نہیں ہے۔ سر جھٹک کر وہ واٹر ڈسپنسر سے پانی گلاس میں نکالنے لگا۔ دل تو کسی کا بھی نہیں چاہ رہا، لیکن زندہ رہنے کے لیے تو کھانے سے منہ نہیں موڑ سکتے نا۔ موت تو اٹل حقیقت ہے، عمر ذات کچھ نہیں دیکھتی۔ جلد یا بدیر ہم سب نے جانا ہے۔ تم بڑے ہو، سب کو تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ تم اس طرح کرو گے تو انکل اور آنٹی کو کون سنبھالے گا جو بڑے جوان بیٹے کی موت پر ڈھہ گئے ہیں؟ دونوں میں بچپن سے انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ اشوینا اپنی عادات و اتوار سے شائستہ بیگم کے دل میں گھر کر گئی تھی تو وہیں روہیل کے احساسات بھی بدلنے لگے۔ پہلے ہر کھیل میں ایک دوسرے کے پارٹنر بننے پر مصر رہنے والوں میں بڑے ہو کر تبدیلی آ گئی تھی، اور یوں جب ایک بار ناز نے پرانے گھر
پرائے گھر جائے گی کسی بات پر کہا تو شائستہ بیگم نے اسے روہیل کے لیے مانگ لیا۔ ناز اور شائستہ بیگم ایک دوسرے کے لیے سگوں سے بڑھ کر سگی تھی۔ یوں دونوں گھرانوں نے صلاح مشورے سے زبانی کلامی بات طے کر دی۔ یہ بعد میں کھلا کہ روہیل نے شائستہ بیگم کو ہمنوا بنا کر یہ کام کروایا تھا۔ اشوینا کے رشتے آ رہے تھے، ان دنوں وہ انٹر میں تھی، روہیل سے بڑا حمزہ تھا۔ روہیل کو بھی جلدی نہیں تھی، لیکن وہ اشوینا کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات جب سب کے سامنے کھلی تو سب نے کافی مذاق بھی اڑایا تھا، یہاں تک کہ حمزہ نے بھی شرارت سے کہا تھا کہ اماں اسے بڑی بڑی جلدی ہے، پہلے اس کی کر دیں، اور وہ شرما کے رہ گیا تھا، لیکن دل کو سکون ہو گیا تھا کہ اشوینا اب کہیں نہیں جاتی۔ انہی دنوں حمزہ کی شادی کی بات زور پکڑنے لگی اور سب کی نظریں انتخاب نصر صاحب کی دور پرے کی کزن کی بیٹی انابیہ پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ سب برسوں بعد کسی تقریب میں ملے تھے۔ رخشندہ بیگم اور نصر صاحب میں گلے شکوے ہوئے، اور انابیہ کو دیکھ کر نصر صاحب نے اسی وقت اسے حمزہ کے لیے پسند کر لیا۔ سب کو انابیہ پسند آئی تھی اور یوں جھٹ پٹ شادی ہو گئی۔ حمزہ انابیہ پر جان لٹاتا تھا تو سسرال ہتھیلی کا چالا بنا کر رکھتے تھے۔ ایمن اور نور کی پیدائش بھی عمل میں آ گئی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اچانک حمزہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ یرکان جو ہوا تو جان لے کر ہی چلا۔ اس کی جوان موت پر ہر کوئی اشک بار تھا۔ اشوینا کو اس گھر میں ہونے والی بہو کا درجہ حاصل تھا، اور وہ بھی اسی ناطے اس گھر سے مخلص تھی۔ کھانا گرم کرتے روہیل کی اداس شکل دیکھ کر بے ساختہ کہہ گئی تو اس کی آنکھیں بھائی کے غم سے سرخ ہونے لگی۔ تمہارے لیے بھی کھانا گرم کر رہی ہوں، پہلے مہمانوں کو دے آؤ، پھر تھوڑا سا تم بھی کھا لو، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی، تبھی دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پر دونوں چونک گئے۔ شاید بھابھی کو کچھ چاہیے، تمہاری وجہ سے باہر نہ آ سکیں۔ وہ بند دروازے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ خیال رکھو بھابھی کا، بہت بڑا غم ہے ان کے لیے۔ وہ ہدایت دے کر چلا گیا تو وہ بھی سر ہلاتی نابیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنے خانوں پہ آڑی ترچھی لیٹی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تیز دھوپ زمین کے اس حصے پر خاص انداز سے پڑتی تھی، جس کے باعث زمین جگہ جگہ سے دراڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ زمین کا ہر حصہ ایک دوسرے سے منقسم ہو کر بھی لکیروں کی صورت ایک دوسرے کو باندھے ہوئے تھا۔ پاگل، اتنی دھوپ میں کیوں اس تپتی زمین پر لیٹی ہوئی ہے؟ کل والی نے آ کر سرزنش کی۔ وہ آسمان کو چھونے کی ناکام کوشش کر کے درخت کے پتوں کو ان حماق سے گننے میں مصروف تھی۔ دخل اندازی پر آنے والی کو گھور کر دیکھا۔ گنتی بھلا دی، غصے سے کہہ کر منہ پھلاتی وہ پھر سے پتوں کو گننے لگی۔ فالتو کام کر کے، وقت ضائع کر کے کیوں اپنا نقصان کرتی ہو؟ اندر ربیہ بلا رہی ہے، جھاڑو لگانے کی باری آج تمہاری ہے، چلو۔ وہ ایک بار پھر اس کا کام یاد دلاتی اسے لینے آئی تھی۔ وہ جو انگلی آسمان کی طرف اٹھائے پتوں کو گن رہی تھی، اسے بے دہانی سے سنتے چونک گئی، کروٹ بدل کر فوراً اس کی طرف پلٹی۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ الجھن بھرے انداز میں سوال کر رہی تھی۔ لا حاصل بیکار کاموں میں جب ذہن و دل لگاؤ گی تو اس سے نقصان ہی ہوگا نا۔ جیسے ابھی بلا وجہ پتوں کی گنتی کر کے تم وقت بھی ضائع کر رہی ہو، اور دھوپ میں جل کے۔ رنگ و روپ کا نقصان الگ۔ اس کے ماتھے سے پسینہ بہتے دیکھ کر اس نے آسان انداز میں سمجھانے کی صحیح کی تو وہ اتفاق کرنے والے انداز میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں دھوپ میں جل کے خود اپنا نقصان کر رہی ہوں، اور مجھے اس نقصان کی خبر ہی نہیں۔ کتنی بے وقوف ہوں نا میں۔ وہ کھوئی سی خلا میں دیکھتے خود کلامی کا شکار ہو چکی تھی۔ بے وقوف ہوں میں۔ پھر وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگی تھی۔ چاچی، لوگ ہمارے بابا کو اٹھا کر کہاں لے گئے ہیں؟ وہ کب واپس آئیں گے؟ بچیوں کا ذہن بٹانے کے لیے وہ انہیں کلرنگ پر لگائے بیٹھی تھی۔ بڑے تو رو کر دل ہلکا کر لیتے تھے، بچیوں کے بار بار کیے سوال سے سب کے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔ اشوینا زیادہ تر انہیں ساتھ لگائے رکھتی تھی تاکہ وہ کم سے کم اپنے بابا کو مس کریں۔ اس وقت بھی ایسی ہی ایک کوشش تھی جب ایمن نے سر اٹھا کر معصوم انداز میں سوال کیا۔ اشوینا انابیہ کے روم میں ہی تھی۔ انابیہ شاور لے کر نکلی تھی۔ بچیوں کے سوال اس نے بھی سن لیا تھا، اور اب سپاٹ چہرہ لیے آئینے کے آگے کھڑی ہو کر ہاتھوں پر لوشن ملنے لگی۔ وہ جس جگہ گئے ہیں وہ بہت اچھی جگہ ہے، نیک لوگ اچھی جگہ جاتے ہیں، آپ کے بابا تو بہت اچھے تھے، آپ دونوں دعا کیا کرو وہ بس اچھی جگہ پر رہیں۔ ایک دن اللہ ہم سب کو باری باری بلا لے گا، پھر وہاں جا کے مل لیں گے ہم سب ایک دوسرے سے، لیکن ان سے ملنے سے پہلے آپ ان کے اور اپنے لیے بہت دعا کرنا کہ ہم سب جنت میں ملیں۔ یہ جنت اسی جگہ کا نام ہے جہاں بابا گئے ہیں؟ نور دانائی سے سوال کر رہی تھی۔ جی، اور وہاں صرف اچھے اور نیک لوگ جاتے ہیں۔ او، پھر میں بھی بہت دعا کروں گی کہ اچھی اور نیک بن سکوں، ایمن نے عزم سے کہا۔ چاچی، آپ بھی ہمارے ساتھ جنت میں چلیں گی نا؟ نور کے سوال پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ بچیوں سے بہت مانوس تھیں۔ انشاءاللہ آپ دونوں میرے لیے بھی دعا کرنا کہ چاچی کو بھی اللہ جنت میں رکھے۔ بچوں کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی سنتا ہے نا۔
ایسا ہے تو ہم دونوں روز دعا کریں گی کہ ہماری اچھی چاچی ہمارے ساتھ جنت میں رہیں۔ دونوں محبت کا اظہار کرتے اسے لپٹ گئیں تو اس نے بھی مسکرا کر انہیں سمیٹ لیا۔ ڈریسنگ مرر سے انابیہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ آپ کے لیے چائے لے کر آؤں بھابی؟ پہلے بھی لے کر آئی تھی لیکن آپ واش روم میں تھیں جس کی وجہ سے چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ سار ہلانے پر اشوینا بچوں کو جلدی کلر مکمل کرنے کی ہدایت کرتی اٹھ گئی۔ خبردار، جو اب سے اشوینا کو چاچی کہا، کوئی چاچی واچی نہیں ہے وہ، آنٹی کہا کرو اسے۔ انابیہ کی غصیلی آواز سنائی دی۔ لیکن موم، ہم تو انہیں شروع سے چاچی کہتے ہیں، جب سے دادو شائستہ بیگم نے کہا تھا چاچی کی شادی روہیل چاچو سے ہوگی۔ نور تعجب کا اظہار کرتی معصومانہ سوال کر گئی تھی۔ ابھی شادی نہیں ہوئی تمہارے چاچو کی، اس لیے اشوینا آنٹی ہے تم لوگوں کے لیے۔ کون کیا کہتا ہے یہ بھول جاؤ اور وہی یاد رکھو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ آئندہ تم دونوں کی منہ سے چاچی کی گردان نہ سنوں ورنہ زبان کاٹ دوں گی۔ انابیہ کے تلخ لہجے پر اس کے لیے چائے لے کر آتی اشوینا یہ سب سنتے سرد ہونے لگی۔ تم سے ملنے کوئی آیا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے بے فکری سے لیٹی ہوئی تھی جب آنے والی نے اطلاع دی۔ وہ منہ بگاڑ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر لیٹے لیٹے پیر جھلانے لگی۔ ارے سنا نہیں تو نے؟ آنے والی نے اسے بے فکری سے پیر جھلاتے دیکھ کر اس کے شانے پر دھپ رسید کی۔ سن لیا؟ شانہ سہلا کر آنکھیں نکال کر دیکھنے لگی۔ تو چل، روب سے کہا گیا۔ جو بھی ہے کہہ دو میں موجود نہیں۔ فرمان شاہی جاری ہوا۔ میں کوئی تیری نوکر لگی ہوئی ہوں؟ اٹھتی ہے یا لگاؤں دو تھپڑ؟ اسے غصہ آنے لگا۔ کہہ دینا مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ وہ آنکھیں نکال کر غصہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، بھیجتی ہوں خرم کو، جب وہ دو ڈنڈے لگائے گا تو خود ہی خیال بدل جائے گا تیرا۔ وہ دھمکانے لگی اور غالباً خرم نامی جلدات کا حوالہ کوئی معنی رکھتا تھا، تبھی وہ بے فکری چھوڑ کر اٹھنے لگی۔ بکھرے بالوں کو دائیں بائیں جھٹک کر دھپ سے بیڈ سے چھلانگ لگائی۔ ایک دن اس خرم کو بھی دیکھ لوں گی، پھر دیکھتی ہوں تو کیسے اس کے نام سے ڈراتی ہے۔ الٹا اسے دھمکا کر وہ چپل پیروں میں اڑس کر گھسڑ گھسڑ کرتی اس سے آگے نکل گئی تھی۔ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ حمزہ کے جانے کا غم کم نہیں تھا، لیکن یہ نیا غم جب سے دل کو لگا سب کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ شائستہ بیگم نے رخشندہ بیگم کو منانے کی اپنی سے صحیح کی تھی، لیکن وہ اپنے فیصلے سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ الٹا انابیہ بھی یہاں سے جانا چاہ رہی تھی جس نے ان کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ اس وقت بھی شائستہ بیگم نصر صاحب سے گلہ کر رہی تھی۔ رخشندہ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے، نصر صاحب تھکے ہارے لہجے میں کہہ کر چپ ہو گئے تھے۔ تو کیا عدت کے بعد انابیہ کا نکاح کسی اور سے ہو جائے گا؟ میری پوتیاں مجھ سے دور ہو جائیں گی؟ شائستہ بیگم رونے لگی تو نصر صاحب کوفت سے انہیں دیکھنے لگے۔ تمہیں صرف یہی غم ہے کہ بہو اور پوتیاں چلی جائیں گی؟ تمہیں وہ کروڑوں کی زمین جائیداد یاد نہیں آ رہی جو حمزہ جانے کیسے میرے علم میں لائے بنا انابیہ کے نام کر گیا، اور وہ بھی اسے مجھے بستر مرگ پر بتایا؟ انابیہ اس گھر سے گئی تو ہمیں ان چیزوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، اور جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے رخشندہ ہمیں صرف اسی لیے بلیک میل کر رہی ہے۔ وہ سب تو بھائی بیٹے کی کمی پر اتنے دل گرفتہ تھے کہ اور کچھ سوچ ہی نہیں پا رہے تھے، مگر نصر صاحب مرحوم بیٹے کے باپ ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس مین بھی تھے، اور ان کا ذہن کام کر رہا تھا۔ جو مشترکہ کاروبار انہوں نے روہیل اور حمزہ کے نام سے کر کے دیا تھا، حمزہ نے اپنی تمام پراپرٹی سمیت وہ بھی انابیہ کے نام کر دیا۔ اگر انابیہ چاہتی تو بڑے آرام سے روہیل کو سائیڈ میں لگا کر تارے دکھا سکتی تھی کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بزنس میں قدم جمائے اس سے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ وہ حمزہ کے ماتحت ہی کام کرتا تھا، مالکانہ حقوق اور دیگر چیزوں کو بڑے بھائی کی موجودگی میں اسے کبھی اہمیت نہیں دی تھی، اور یہیں وہ مار کھا گیا تھا۔ اس کی سالوں کی محنت کی مالکن اب انابیہ بن گئی تھی، وہ جب چاہتی اسے فارغ کر سکتی تھی۔ نصر صاحب کے احساس دلانے پر شائستہ بیگم بھی چونک گئی۔ جانے حمزہ نے ایسی بے وقوفی جاتے جاتے کیوں کی، جبکہ پہلے ہی وہ 2 گھر انابیہ کے نام کر چکا تھا۔ انابیہ کے جانے سے ہمیں بہت نقصان پہنچے گا۔ نصر صاحب کو کاروباری مسائل نظر آ رہے تھے، انہوں نے مارکیٹ سے کمپنی کے نام پر کافی شیئرز اٹھا رکھے تھے۔ ایسے میں جب کمپنی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی تو وہ سڑک پر آ سکتے تھے۔ انابیہ یہاں رہے یا کہیں اور، وہ ایسا کیوں کرے گی، ہمیں نقصان کیوں پہنچائے گی؟ شائستہ بیگم کو مادی چیزوں کو اہمیت دینا اچھا نہیں لگا تو انہوں نے ناگواری سے اظہار کر دیا۔ بھلے وہ نہ کرے، لیکن جس سے شادی کرے وہ کروا سکتا ہے، کیونکہ مالکانہ حقوق اب انابیہ کے پاس ہیں، اب وہ جس کے نام چاہے منتقل کر دے۔ دونوں صورتوں میں نقصان تو ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا، روہیل کا فیوچر تباہ ہو جائے گا۔ نصر صاحب نے افسوس سے کہا۔ مرحوم بیٹے کو برا بھی نہیں کہہ سکتے تھے، بس افسوس کا اظہار ہی پاس تھا۔ یہ حمزہ نے جاتے جاتے کیسی بے وقوفی کر دی، چھوٹے بھائی کا بھی خیال نہ کیا۔ شائستہ بیگم کو بھی روہیل کے لیے افسوس ہونے لگا۔ اگر انابیہ چلی جاتی تو صرف نصر صاحب کا شو روم ہی بچتا، انہوں نے سارا کچھ حمزہ کے نام کر رکھا تھا۔ اب ارادہ ہوا تھا کہ حصے بکھرے کر کے دونوں چھوٹے بیٹوں کے نام بھی برابر برابر سب کر دیں، لیکن اس سے پہلے
حمزہ کی بیماری میں جو الجھے تو اس کے وقت مرگ انہیں حقیقت جان کر شوق لگا، اس پر بھی انہیں دکھ نہیں ہوا کہ بہو اپنی تھی، لیکن اب سمدھن کے تقاضے اور رنابیہ کا یہاں سے جانے کا اصرار ان سب کی نیندیں اڑا گیا۔ تو یہ وجہ ہے جو رخشندہ بہن اڑی ہوئی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ ایک صورت ہے اس بربادی سے بچنے کی، اور رخشندہ کی بھی دلی خواہش ہے کہ نابیہ اس گھر سے نہ جائے، اسے بھی ڈر ہے کہ جانے اجنبی لوگ بیٹی نواسی کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ نصر صاحب رخشندہ بیگم سے ہوئی گفتگو بتا رہے تھے جو انہوں نے اکیلے میں بڑے سبھاؤ کے ساتھ کی تھی۔ تو یہاں سے کون انہیں نکالنا چاہ رہا ہے؟ وہ خود ہی تو شوشہ چھوڑ رہی ہیں۔ شائستہ بیگم بات کے گھماؤ پھراؤ پر چڑ گئی، لیکن وہ بیٹی کو بیوہ بھی تو نہیں دیکھنا چاہتی، عدت کے فوراً بعد نکاح کروائیں گی، گھر کی دولت گھر میں ہی رہ جائے، اس لیے انہوں نے راستہ دکھایا ہے کہ عدت کے بعد انابیہ کا نکاح روہیل سے کر دیا جائے۔ ان کی یہی خواہش ہے کہ انابیہ اس گھر کی بہو بن کے رہے، نصر صاحب کہہ رہے تھے، اور حیرت کی شدت سے شائستہ بیگم کے منہ سے کچھ نکل بھی نہ سکا۔ تم کیا کہتی ہو؟ نصر صاحب ان کی رائے جاننا چاہ رہے تھے۔ رخشندہ بہن کو یہ خواہش ظاہر کرتے حیا نہ آئی، وہ اچھی طرح جانتی ہیں روہیل اور اشوینا کا رشتہ بچپن سے طے ہے، پہلے ہماری خواہش تھی، پھر روہیل نے پسندیدگی کا اظہار کر کے بات طے کروا لی، اشوینا کو اس گھر میں بہو کی حیثیت حاصل ہے، ہم کیسے؟ شائستہ بیگم شوق سے نکلی تو رنج و صدمے سے بولنا شروع ہوئی، لیکن آواز لڑکھڑا گئی۔ روہیل حمزہ سے 9 سال چھوٹا ہے، اسی طرح نابیہ بھی اس سے 6-7 سال بڑی ہے، جس کو وہ ہمیشہ بھابھی کہتا رہا، اب اسی بھابھی سے نکاح؟ رخشندہ بہن کو شرم آنی چاہیے تھی۔ ایسا سوچتے ہوئے بھی شائستہ بیگم کی سانس تیز تیز چلنے لگی۔ تم جذبات میں ایسا کہہ رہی ہو، اگر ہم نے رخشندہ کی بات نہ مانی تو سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ میری اور میری اولاد کی محنت سے کھڑا کیا گیا سالوں کا جمع جمایا کاروبار کسی اجنبی کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور میں ایسا قطع نہیں ہونے دوں گا۔ مرد کو دوسری شادی کی ممانعت نہیں۔ روہیل انابیہ سے نکاح کر لے، اس کے بعد اشوینا سے شادی بھی کر لے، کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ نصر صاحب بزنس مین ہو کر فیصلہ سنا گئے تھے۔ دولت کے لیے میں اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتی، ایک بیٹی کے والدین جو برسوں سے ہماری آس میں بیٹھے ہیں ان کو چوٹ نہیں پہنچا سکتی۔ اشوینا کے دل پر کیا گزرے گی؟ ناز بہن کیا سوچیں گی؟ اپنوں سے بڑھ کر ہیں وہ ہمارے لیے، اس لیے اس فیصلے کا سن کر سب ختم ہو جائے گا۔ شائستہ بیگم انحراف کر گئیں۔ ختم ہو یا جو ہو، میرا فیصلہ اٹل ہے اور میں نے رخشندہ کو ہاں کہہ دیا ہے۔ تم روہیل کو مناؤ، باقی ناز اور علی سے میں خود بات کر لوں گا، ان کی بیٹی کہیں نہیں جا رہی، وہ بھی ہماری بہو بنے گی۔ نصر صاحب کے قطعیت بھرے لہجے پر سائیں سائیں ہوتے کان کے ساتھ روہیل بے ساختہ پیچھے ہٹا۔ وہ ماں کی دوائیں لے کر آیا تھا، وہی دینے کے ارادے سے اندر جا رہا تھا، مگر دروازے پر ہی دونوں کے مابین ہوتی گفتگو پر رک گیا۔ جو کچھ کانوں نے سنا وہ اسے حواس باختہ کر گیا۔ وہ تیزی سے پلٹا، اڑے اڑے حواس میں احساس ہوا راستے میں کسی کے پیر پر تیزی سے چڑھ گیا تھا۔ اگلے نے کچھ کہا بھی مگر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اسے اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا تھا۔ ہاں بولو کیا ہے؟ دھڑ دھڑ چلتی وہ آ کر کرسی گھسیٹ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں کل 3 ہی نفوس تھے۔ آنے والی عورت بڑی حسین اور حلیے سے تر و تازہ لگ رہی تھی، اسکائی بلیو سوٹ پر جا بجا لال گلاب اس کے چہرے کی طرح کھلے کھلے نظر آ رہے تھے، بھرے بھرے ہونٹوں پر چمکتی لال لپسٹک بے حد بھلی لگ رہی تھی، ڈھیلے ڈھالے انداز میں بندھے ادھ کھلے بال شانوں پر لہرا رہے تھے۔ اس بوسیدہ سے کمرے میں وہ حسین اضافہ تھی، اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا، وہ قدرے الگ تھلگ ٹانگ پٹانگ رکھے کوئی کامک بک دیکھ رہا تھا، اسکائی بلو شرٹ پر ریڈ اور اسکائی بلو ڈاٹس کی ٹائی باندھے، نفیس گلاسز اٹھی ناک پر جمائے ہوئے تھی، اور اس میں سے جھانکتی خوبصورت آنکھیں اسکائی بلیو سوٹ پر وقفے وقفے سے اٹھ رہی تھیں۔ اس کی مخاطب وہ حسین مورت ہی تھی جو اسے دیکھتے ہی محبت بھری مسکراہٹ ریڈ لبوں پر پھیلا کر استقبال کر رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکرا کر احوال دریافت کر رہی تھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ ہر بار ذلیل ہوتی ہو، پھر بھی چین نہیں پڑتا جو منہ اٹھا کر آ جاتی ہو۔ وہ میز پر دھپ سے ہاتھ مار کے زور سے بولی تو ایک پل کو وہ حسین مورت ڈر سی گئی۔ ان دونوں کی گفتگو سے لاتعلق مرد نے اس حسین مورت کے ڈرنے پر ایک کڑی نگاہ اس بدتمیز عورت پر ڈالی، پھر ناگواری سے کامک پر نظر جما گیا۔ آپ کے لیے یہ کچھ چیزیں لائی تھی، اس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، موسم کے چند سوٹ۔ حسین مورت نے سائیڈ میں رکھی باسکٹ اس کی طرف بڑھائی، جسے وہ چند لمحے تک دیکھتی رہی۔ حسین مورت اسے تھامنے کا اشارہ کر رہی تھی اور اس نے منہ بناتے ہوئے تھام بھی لیا اور باسکٹ کے اندر نظر دوڑانے لگی۔ حسین مورت اس کی دلچسپی دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے باسکٹ اس کی طرف ہوا میں اچھال دی کہ کئی چیزیں اس حسین مورت کے منہ تک آئیں، جس سے ڈر کے اس کے منہ سے ایک سریلی چیخ بھی نکلی۔ اسٹوپڈ جاہل عورت! حسین مورت کے ساتھ ہوتا سلوک دیکھ کر مرد کامک پٹک کر تیزی سے اس کی طرف آیا۔
حسین مورت کو شانوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے اس کی بدتمیزی پر اسے گھورنے لگا۔ غصہ نہ کرو پلیز، حسین مورت نے اپنے بازو پر رکھے مرد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جیسے اسے نظروں ہی نظروں میں سمجھایا، جس کی وجہ سے وہ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے لب بھینچتے اس پر ایک قہر بھری نظر ڈال کر حسین مورت کو بازو کے گہرے میں لیے پلٹ گیا۔ حسین مورت نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، مگر اس کی آنکھیں زیادہ دیر تک ان کی پشت کو نہ دیکھ سکیں۔ روہیل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ جس طرح بدحواسی میں تیزی سے اس کے پیروں کو کچل کر بنا رکے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اس پر اشوینا کو بےحد حیرت ہوئی۔ وہ کسی بھی طریقے سے نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ پورے گھر میں دندنانے کے باوجود ایک واحد اس کا کمرہ تھا جس کی طرف آتی وہ بہت احتیاط کرتی تھی، مبادا کوئی کچھ غلط خیال کرے۔ ابھی وہ جس طرح لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا، وہ اس کے پیچھے داخل ہونے سے خود کو روک نہ سکی۔ حالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے وہ غائب دماغی کا شکار نظر آ رہا تھا۔ روم فریج سے پانی کی بوتل نکال کر سورج سے گلاس میں انڈیل کر اسے روہیل کی طرف بڑھایا۔ پانی پی لو روہیل، کچھ افاقہ ہوگا۔ کیا ہو گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حالی نظروں سے گلاس کو دیکھتے ہاتھ بھی نہ بڑھا سکا تو اشوینا نے خود ہی گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا، لیکن پانی کا ایک بوند اندر نہیں گیا۔ لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ جھجکتے ہوئے عالم پریشانی میں اس کی پیشانی کو ہاتھ لگا کر چیک کرنے لگی، لیکن جواب ندارد۔ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے، میں ہمایوں آنٹی کو بلا کے لاتی ہوں۔ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہونے لگی کہ وہ کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ہمایوں شائستہ بیگم کو بلانے کے خیال سے پلٹنے لگی، مگر اسے رکنا پڑا۔ روہیل نے اس کا ہاتھ تھام کر روک رکھا تھا۔ کسی کو مت بلاؤ اس وقت، مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ وہ عجب دیوانگی میں بول رہا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود قالین پر نیچے عین اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے جھجک کر پیر پیچھے کر لیے۔ روہیل، کیا کر رہے ہو؟ نیچے کیوں بیٹھ گئے؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اوپر بیٹھو، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ وہ دیوانگی سے اسے تک رہا تھا۔ دونوں کے درمیان بہت بے تکلفی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے، لیکن محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت و تکریم کا بھی خاص خیال رکھتے تھے، اس میں کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ روہیل کا عمل اشوینا کو اٹھنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر اس کے گھٹنوں پر دباؤ ڈال کر روہیل نے اسے بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بہت پریشان تھا، یہ اس کے چہرے پر درج تھا، لیکن شاید کسی شوق میں مبتلا تھا، تبھی زبان ساکت تھی۔ کیا ہوا ہے، بتاؤ گے مجھے؟ وہ گھٹنوں پر رکھے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی۔ بجائے کچھ کہنے کے روہیل نے اس کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ اشوینا کو اپنا گھٹنا گرم پانی سے بھیگتا محسوس ہونے لگا۔ کیا ہوا ہے روہیل، پلیز بتاؤ ورنہ میرا دم نکل جائے گا۔ بلا کے مضبوط شخص کو اس عالم میں دیکھ کر وہ پہلے ہی بدحواس ہو رہی تھی کہ آنسوؤں کا بہنا یقیناً بڑی بات تھی۔ میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا اشوینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ جانے کون سے ڈراوے آ گئے تھے جو وہ اس سے تجدید چاہ رہا تھا۔ وہ مزید الجھ گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے، یہ جاننے کے بعد چھوڑنے کا ڈر کیوں تھا؟ بھابھی کے نام ہوئی ساری دولت اور انہیں اس گھر میں ہمیشہ رکھنے کے لیے میری بلی دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ بھابھی کا نکاح میرے ساتھ طے ہو گیا ہے، وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اشوینا کے دل پر کسی نے چھری پھیر دی۔ اس کے گھنے بالوں والے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے محسوس ہوا اس کے ہاتھ بے جان ہو چکے ہیں۔ باسکٹ خالی پڑی تھی، اس میں سے گری چیزیں جا بجا بکھری ہوئی تھیں، ڈرائی فروٹس کے ڈبے، بسکٹ کے پیکٹس، فروٹس، صابن، شیمپو سمیت چھوٹی موٹی ضروریات زندگی کی اشیاء، بیش قیمت سوٹ بکھرے ہوئے تھے۔ کئی ثانیے سب کچھ دیکھتی رہی۔ باسکٹ اٹھانے کے خیال سے اٹھی، دور پڑی باسکٹ کو اٹھا کر راہ میں آنے والی چیزوں کو اٹھا کر باسکٹ میں بھرتی جا رہی تھی کہ آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس کے ہاتھ ایک دم رک گئے۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے وہ اس چیز کو دیکھ رہی تھی جو کرسی کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ باسکٹ چھوڑ کر بےتابی سے گھٹنوں کے بل چل کر وہ البم کی طرف لپکی اور پھر وہیں دو زانو ہو کر البم کھولنے لگی۔ مختلف مقامات کی بے شمار تصاویر تھیں۔ ایک ایک فرد تصویر کی صورت اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے سیل رواں ہو گیا۔ کتنے ہی چہرے تھے جنہیں وہ پہچانتی تھی، گو کہ چہرے، صحت، رنگ، روپ میں تبدیلی آئی تھی، مگر وہ سب کو پہچان رہی تھی۔ حسین مورت نے اس پر احسان کیا تھا، اس سے پہلے بھی وہ کئی بار مختلف تحائف کے ساتھ البم دے کر جا چکی تھی، اور وہ ہر بار ہی اس کے ساتھ برا سلوک کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ تصویروں پر ہاتھ پھیرتی اس کی آنکھوں سے سیل رواں تھا۔ خبردار، جو اشوینا کو چاچی کہا، کوئی چاچی باچی نہیں ہے، وہ آنٹی کہا کرو۔ 10 لوگ مجھ سے سوال کر کے گئے کہ اشوینا ابھی تمہاری دیورانی نہیں بنی، پھر کس حیثیت سے یہاں راتوں کو رک رہی ہے، جبکہ تایا ماموں چاچا کا گھر بھی نہیں، بس پڑوسن ہے۔ ایک ایک کر کے نابیہ کی باتیں، اس کے دیکھنے کا انداز اسے یاد آ رہا تھا، اور جیسے کڑی سے کڑی جوڑتی چلی گئی۔ اپنی ماں کے ساتھ مل کر اسے پہلے ہی سب پلان کر لیا تھا، اور اب پریشر ڈال کر یہی تاثر دے رہی تھی کہ یہاں سارے نامحرم رشتے ہیں اور جلد سے جلد یہاں سے جانا ہے۔
گھر بھر پر بات کھل چکی تھی اور اپنی اپنی جگہ ہر کوئی دکھ کی تصویر بن گیا اور دکھ و صدمے کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ رخشندہ بیگم نے بباغ تہل اپنا فیصلہ رکھ دیا تھا کہ عدت کے بعد روہیل سے نکاح کروایا جائے، یا وہ ابھی اور اسی وقت اپنی بیٹی اور نواسیوں کو لے کر جا رہی ہیں۔ ناز بیگم اور علی کو بڑی عجیب صورتحال درپیش تھی۔ ایک طرح سے اشوینا کو ان کی بہو مان کر انہوں نے اس کے کتنے ہی اچھے رشتے ٹھکرا دیے تھے، اور اب یہ کیا چیز سامنے آ گئی۔ نصر صاحب ان سے شرمندہ ہوتے مصر تھے کہ روہیل اشوینا سے بھی نکاح کرے گا، لیکن وہ بیٹی کے والدین تھے، جانتے ہوئے کہ سوکن کا درد کیسے بیٹی کو دے دیتے۔ روہیل کی حالت سب سے عجیب تھی۔ نصر صاحب نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور وہ انکاری تھا۔ نصر صاحب ہر جذباتی ہر باز ماں کا اسے رام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر دولت جاتی ہے تو جائے بابا، میں نوٹوں کی گڈی کے لیے اپنے احساسات و جذبات کا سودا نہیں کر سکتا۔ میری زندگی میں اشوینا نہ بھی ہوتی تب بھی اس عورت جسے بھابھی کہتے میری زبان نہیں تھکتی تھی، ان سے نکاح کا تصور ہی میرے لیے موت ہے۔ وہ سختی سے انکاری تھا۔ سب کو ہی رخشندہ بیگم کا تقاضا بےحد کھلا تھا۔ شائستہ بیگم نالان نظروں سے نصر صاحب کو دیکھ رہی تھی، جو رخشندہ بیگم کے زیر اثر لگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تمہیں گھر کی عزت باہر جانے کا غم نہیں، لیکن مجھے ہے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بہو کسی اور کی بہو بنے۔ تم راضی نہیں تو کوئی بات نہیں، اسفر تو ہے۔ رخشندہ بہن کی بھی آرزو ہے کہ انابیہ اسی گھر کی بہو کہلائے۔ تم نہ صحیح اسفر صحیح، کرو اپنی منمانی۔ نصر صاحب خالصتاً بزنس مین بن کر صرف منافع کا سوچ رہے تھے۔ شائستہ بیگم کے ساتھ ساتھ وہ حیران ہو گیا۔ وہ انابیہ سے 6 سال چھوٹا تھا تو اسفر اس سے بھی 4 سال چھوٹا تھا۔ یہ ضد اور زبردستی کے فیصلے جانے کس کس کی زندگی تباہ کرتے۔ کیا کہہ رہے ہیں نصر صاحب؟ اسفر تو ابھی بچہ ہے۔ شائستہ بیگم نے ناگواری سے ٹوکا۔ انہیں روہیل کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا، ساتھ ہی رہ رہ کے رخشندہ بیگم پر غصہ آ رہا تھا۔ بچہ ہو یا بوڑھا، میں نے کہہ دیا ہے، انابیہ اس گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ تمہارے پاس چند دن کا وقت ہے، مجھے سوچ سمجھ کے فائنل جواب دو، ورنہ اسفر تو ہے ہی۔ نصر صاحب فیصلہ سنا کر جا چکے تھے۔ یہ کیسی گھٹیا بات کر رہے ہیں آپ سب؟ ان کے جانے کے بعد اسفر بھی چلا آیا اور اب غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی کم عمری پر روہیل نے ایک نگاہ ڈالی، ساتھ ہی دوسری نگاہ اشوینا پر۔ ناز بیگم سب سن کر اسے گھر چلنے کے لیے آگے دھکیل رہی تھی اور وہ اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ ایلبم سینے پر رکھے وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ اس گھڑی اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ آنکھوں کے کناروں سے پانی کی بوندیں کنپٹیوں کو بھگو رہی تھیں۔ چل کھانا کھا لے۔ صدف نے اس کا کندھا ہلایا، لیکن وہ گہری سوچ میں تھی، ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اور چل روٹی کھانے۔ اب کے صدف نے زور سے جھنجھوڑا تھا۔ مجھے بھوک نہیں۔ الجھے بالوں پر انگلیاں پھنساتے اسے منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، مت کھا، بھوکی مر، صدف نے جھلا کر کہا تو ایک بار پھر اس نے آنکھیں موند لیں۔ کمرہ خالی ہو چکا تھا، سب کھانے کے لیے جا چکے تھے۔ اب آئے گی تو کھانا کھانے۔ کہکا لگاتے سینے پر دھرے ایلبم کو صدف نے کھینچ لیا اور دوڑ لگا دی۔ اوئے، وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ ایلبم دے۔ بیڈ سے چھلانگ لگا کر چپل پہن کر سر پر دوڑی۔ جان سے مار دوں گی، ایلبم دے۔ وہ دوڑتے دوڑتے وہ تھکنے لگی، مگر وہ ایلبم لہرا لہرا کر چڑھاتی اور تیز بھاگ رہی تھی۔ او پاگل کی بچی! بھاگتے ہوئے ایک پتھر اٹھا کر اس کی طرف زور سے اچھال دیا۔ نشانہ اچھا تھا، جو پتھر اس کی کنپٹی کو چھو گیا اور وہ لڑکھڑا کے گر گئی۔ اس نے جھپٹ کے ایلبم چھین لیا۔ خون خون! گرنے والی کنپٹی سے نکلتے خون کو ہتھیلی میں بھر کے چلانے لگی۔ مر جا! وہ جھلبلا کے صدف کے بال نوچتی واپس آ گئی۔ گھر میں ایسا سناٹا در آیا تھا جیسے حمزہ کے بعد پھر کسی کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ہر کوئی ہی اپنی اپنی جگہ پر شوکڈ، پر ناز بیگم اور علی کو اس معاملے میں سب سے زیادہ صدمہ پہنچا تھا۔ اسی باعث ان کی فیملی کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہو کر رہ گئی تھی۔ اشوینا پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی اور روہیل کی جان پر بن آئی۔ اس مشکل وقت میں میرا ساتھ تو نہ چھوڑو۔ وہ فون پر گلہ کر رہا تھا۔ میں کہاں ساتھ چھوڑ رہی ہوں، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ انکل کا حکم ہے، مجھ پر مما پاپا کا دباؤ ہے کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک تمہاری طرف قدم نہ رکھوں، فون بھی نہ سنوں۔ وہ سپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی۔ اشوینا، میں تمہارے بنا مر جاؤں گا، مجھے کسی صورت بھابھی سے نکاح قبول نہیں۔ بابا نہ مانے تو میں خودکشی کر لوں گا، پھر ایک ساتھ 2 بیٹوں کو وہ رو لیں گے۔ وہ بھڑکنے لگا۔ جذباتی نہ بنو، انکل نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ کاروبار، بہو پوتیوں کو باہر نہ جانے دینا، انہوں نے کئی پہلو نظر میں رکھے ہوں گے، وہ سمجھا رہی تھی۔ اور ہمارے خواب کا کیا ہوگا؟ تم بھی چاہتی ہو میں بھابھی سے شادی کر لوں تو ٹھیک ہے، کر لوں گا نکاح، لیکن اس سے پہلے تم سے شادی کروں گا، تم بنو گی میری پہلی بیوی۔ اور دروازے سے لگ کر سب سنتی انابیہ کا وجود شعلوں میں گھرنے لگا۔ وہ تن فن کرتی کمرے میں جا کر الماری کا پٹ کھول کر کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینکنے لگی۔ بولو، منظور ہے؟ کافی دیر ایئر پیس پر سناٹا چھایا رہا تو اسے بولنا پڑا۔ میں کبھی کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالتی۔ تم نے بھابھی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا تو میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی۔ یہ آس نہ رکھنا کہ پہلے یا بعد میں تم سے شادی کروں گی۔ بھابھی سے نکاح کر رہے ہو تو ان کے ہو کے رہو، 2 کشتیوں پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو۔ وہ اعلیٰ ظرفی سے درست سمت راغب کر کے اپنی ذات سے دست بردار کر رہی تھی۔
میں تمہارے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن بابا اسفر کے نام پر بلیک میل کر رہے ہیں۔ وہ سخت اذیت میں لگ رہا تھا۔ دونوں صورتوں میں اس کی جان مشکل میں پھنسی ہوئی تھی۔ زندگی میں سب کچھ من پسند نہیں ملتا، شاید ہمارے نصیب میں ملن لکھا ہی نہیں۔ کاتب تقدیر نے وہ روحان سے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور باہر سے عجیب طرح کا شور اٹھنے لگا۔ فون اسی طرح ہاتھ میں لیے وہ تیزی سے باہر نکلا۔ انابیہ بڑی سی چادر میں منہ چھپائے بیگ گھسیٹتے دونوں بچوں کو ساتھ جانے کو تیار کھڑی تھی، اور سب اسے روکنے کی صحیح کر رہے تھے۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ شائستہ بیگم کو اس کی حرکت کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آنن فانن ایسا کیا ہوا کہ وہ جانے کو تیار سامان باندھ چکی تھی؟ میں کہ جا رہی ہوں، کب تک نامحرموں کے در پہ پڑی رہوں گی؟ اللہ حافظ۔ ہما کے پکڑنے کے باوجود نور کو جھٹکے سے آگے دھکیلتی انابیہ چل دی۔ شائستہ بیگم پیچھے دوڑی۔ گھر میں شور سمجھ گیا۔ فون پر سب سنتی اشوینا نے چپکے سے فون بند کر دیا۔ تم نے سر پھاڑا ہے صدف کا؟ انچارج اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اسے مجرموں کی طرح پیش کیا گیا۔ ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتی وہ لاپرواہی سے کھڑی تھی۔ تم سے پوچھ رہی ہوں، تم نے سر پھاڑا ہے صدف کا؟ اس کی لاپرواہی دیکھ کر انچارج نے ڈنڈا زور سے بازو پر مارا تھا۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹی، پھر کینہ توز نظروں سے انچارج کو دیکھنے لگی۔ ہاں میں نے سر پھاڑا، اس موٹی پاگل کا۔ البم کیوں لے کر بھاگی تھی وہ؟ بازو سے ہلا کر وہ قدرے بگڑے موڈ میں سے صفائی دے رہی تھی۔ وہ پاگل ہے تو کیا ہے؟ ایک البم لینے کے لیے تو سر پھاڑے گی؟ انچارج غصہ ہوئی۔ ہاں، جو مجھے تنگ کرے گا اس کا سر پھاڑوں گی۔ وہ نڈر ہوئی۔ مر جانیا، یہ تیرے باپ کا گھر ہے جو تو اکڑ دکھا رہی ہے؟ انچارج کو بدزبانی پسند نہیں آئی، تبھی دوسری بار بھی ڈنڈا لہرا گئی، اور اب کی ڈنڈا اس کی کمر کی خیریت پوچھ گیا۔ درد سے اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہ تیور اور حکم اپنے گھر جا کے دکھا، جہاں یہاں انسان بن کے رہ۔ اب سے تو نے کسی کو مارا تو زنجیروں سے بندھوا دوں گی تجھے۔ اب 2 دن کے لیے تیرا کھانا بند ہے، رہ بھوکی، تب تجھے احساس ہوگا کسی کا سر پھاڑنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ انچارج کو پہلے ہی کئی بار اس کی تلخ مزاجی کی رپورٹ ملتی رہتی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی، مگر کوئی چھیڑ دیتا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ 2 دن کا فاقہ۔ انچارج کی طرف سے واپس آتے وہ خود کلامی کر کے خود پر ہنسنے لگی، اور پھر اس کے کہکے بلند سے بلند ہونے لگے تھے۔ نصر صاحب انابیہ کے جانے کا سن کر خوب گرجے برسے۔ شائستہ بیگم کو لے کر اسی وقت انابیہ کے گھر روانہ ہوئے، جو نزدیک واقع تھا۔ ان کے لاکھ منانے پر بھی انابیہ واپس آنے کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی۔ رخشندہ بیگم نے بھی عدت تک کا الٹیمیٹم دے دیا تاکہ وہ بعد میں گلہ نہ کرنے آئے۔ عدت کی مدت پوری ہونے کے اگلے ہی دن انابیہ کا نکاح ہے۔ روہیل کا انکار ہے تو اسفر سے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور جو بیٹا میرا حکم نہ مانے اسے میری شکل دیکھنے کا بھی حق نہیں، مر گیا اس کے لیے۔ نصر صاحب غصے سے کہتے چلے گئے۔ شائستہ بھی تھکے انداز میں چادر اتار کر ایک کونے میں بیٹھی سسکنے لگی۔ دیرینہ تعلقات کے باعث انابیہ کے جانے کا سن کر ناز اور ارج چلی آئی تھی، اور اب سسکتی ہوئی شائستہ کو دلاسا دیتے ناز بیگم کو اپنی بیٹی کا دکھ بھی ہولا رہا تھا۔ روہیل، اسفر اور ہما بھی وہیں براجمان تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں گھر چھوڑ دوں گا، لیکن یہ واہیات فیصلہ نہیں مانوں گا۔ ڈسگسٹنگ۔ اسفر بری طرح ریئیکٹ کر رہا تھا۔ حمزہ بھائی کی نسبت سے جتنی عزت، جتنا مان انابیہ بھابھی پر تھا، سب ختم ہو گیا۔ کیا وہ اپنی ماں کو منع نہیں کر سکتی؟ اگر وہ شادی سے انکار کر دیں تو کون زبردستی کر سکتا ہے شادی کے لیے؟ لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ شادی انہی کی خواہش ہے، تبھی وہ بیوہ بن کر اس گھر میں رہنا نہیں چاہ رہی۔ وہ یہاں رہنا تو چاہتی ہیں، لیکن سہاگن بن کے، میرے بھائیوں کی خوشی کھا کر۔ ہما اس ساری صورتحال سے عاجز آ کر بکھر رہی تھی۔ روحان سے لہجے میں ارج سے گلہ کر گئی۔ یہ سب سن کر روہیل کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ اشوینا نہیں آئی تھی، ناز بیگم جان بوجھ کر اسے ساتھ نہیں لائی تھی۔ جس گھر نے برسوں سے بہو بھابھی کا درجہ دیا تھا، وہ قدم ایک لمحے میں اکھڑ گئے تھے۔ ہمیں معاف کر دینا ناز، ہم تمہارے اور اشوینا کے مجرم ہیں۔ حمزہ کی موت جانے کیا کچھ دکھائے گی۔ شائستہ بیگم سلگ رہی تھی، ناز دل گرفتہ انہیں بہلا رہی تھی، خود ان کا دل اچاٹ ہو رہا تھا۔ اسفر بری طرح ریئیکٹ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ سب انابیہ کو واپس لے آئیں۔ نہ میں بارات لے کر جاؤں گا، نہ نکاح خواہ کے ساتھ جا کر اسے رخصت کروا کر لاؤں گا۔ وہ عدت یہیں پورا کرے گی، نکاح بھی یہیں ہوگا۔ نکاح میں صرف گواہ شریک ہوں گے، باہر کا کوئی فرد نہیں، نہ ہی گواہ کے علاوہ کسی کو برداشت کروں گا۔ نصر صاحب روٹھے روٹھے تھے۔ شائستہ بیگم کو پوتیوں کی یاد ستا رہی تھی۔ گھر میں ایک کھنچا تانی کی صورتحال تھی۔ بچیاں دادوں کے پاس آنے کو رو رہی تھی، مگر انابیہ اور رخشندہ کو ضد ہو گئی تھی۔ اشوینا اسے اچھا بیٹا بننے کا لیکچر دے کر سارے رشتے ناطے توڑنے کا اعلان کر چکی تھی، اور اب تو وہ اس کی کال بھی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ ان سب سے عاجز آ کر روہیل نے سب کے سامنے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ہمیشہ بھابھی کہنے والے لب انابیہ اور اس کرتے کتنی بار تھر تھرائے تھے، یہ وہی جانتا تھا۔ اس کے فیصلے کے بعد نصر صاحب کے اعصاب پرسکون ہو گئے تھے۔ شائستہ کو پوتیوں کے ملنے کی خوشی تھی، مگر روہیل کی دل گرفتگی جگر کاٹ رہی تھی۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ رکا نہیں تھا۔ اپنے کمرے تک آتے اسے نصر صاحب کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ رخشندہ بیگم کو فون پر خوشخبری سنا رہے تھے۔ اس کی نظر بے ساختہ اپنی اور اشوینا کی
تصویر پر اٹھ گئی۔ پچھلی عید پر ہی یہ تصویر ہما نے کھینچی تھی، جسے اس نے فریم کروا کر کمرے میں رکھ لی تھی۔ تصویر دیکھتے ہی دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ فریم الٹا رکھ کر وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ روہیل نے نکاح کے لیے ہاں کر دی ہے، ناز بیگم دھیمی آواز میں دکھی دل سے علی صاحب کو بتا رہی تھی۔ اشوینا بے ساتھ ٹھٹک گئی۔ سب نصر بھائی کی ہٹ دھرمی اور رخشندہ بیگم کی چالاکی کے باعث ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جیسے تیار بیٹھے تھے کہ حمزہ مرے اور وہ لوگ روہیل کے لیے نکاح کی ڈیمانڈ کر دیں، لیکن ان سب میں نقصان تو ہماری بیٹی کا ہوا نا۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا کہ مت آس لگا کے بیٹھو، وہ تو اچھا ہوا جو ان کے سب کے اصرار کے باوجود ہم نے اشوینا کا نکاح نہیں کیا۔ اگر کر دیتے اور یہی صورتحال رہتی تو طلاق دلوانا پڑتی، لیکن بدنامی تو اب بھی کم نہیں ہوگی۔ سالوں سے طے ہوا رشتہ ختم ہوگا تو سب کو جواب دینا پڑے گا۔ کتنے ہی اچھے رشتے ہم نے اپنی بیٹی کے ٹھکرا دیے۔ علی صاحب غم و غصے کی تصویر بن گئے تھے۔ بیٹی کا رشتہ ٹوٹنے کا دکھ ان کے چہرے پر تھا۔ شائستہ بہن بہت شرمسار تھیں۔ نصر بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ اشوینا کی شادی روہیل سے کہہ دو، ان سے ایسا خیال بھی دل سے نکال دیں۔ میری بیٹی بھلے ساری زندگی بیٹھی رہی، لیکن ایک سازشی عورت کی سوکن کبھی اپنی بیٹی کو نہیں بننے دوں گا، جانے حمزہ مرا ہے یا اسے مارا گیا ہے۔ اب تو مجھے اس پر بھی شک ہو رہا ہے۔ ناز بیگم کی بات کو کاٹ کر علی صاحب تیزی سے کہتے آخر میں شک ظاہر کر گئے تو ناز بیگم سرزنش کرنے لگیں کہ بیٹی کے غم میں جانے کیا اول فول بول رہے ہیں۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اشوینا کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہی تھی جو اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی پہ بنا شور ڈالے وہ روہیل کو اچھا بیٹا بننے پر مجبور کر گئی، اور جب وہ اچھا بیٹا بن گیا تو جانے کیوں بچپن کی محبت آنکھوں سے بہہ جا رہی تھی۔ اوئے سن! قدرے فاصلے پر بیٹھی لہسن چھیلتی عورت نے اسے اشارہ کیا۔ اسے بھوکا رہتے 2 دن ہو گئے تھے، آج تیسرا دن تھا۔ آج اس کی ڈیوٹی کچن میں ہیلپ کروانے کی لگائی گئی تھی۔ چاول کی تھال لیے وہ دل جمے سے اسے صاف کر رہی تھی، تبھی اشارہ کرنے والی کی سرگوشی پر متوجہ ہو گئی۔ تو پاگل ہے؟ وہ استفسار کر رہی تھی، انداز رازدارانہ تھا۔ نہیں، اس نے منہ بنا کے کہا، میں بھی پاگل نہیں۔ دے تالی! دوسری سر کھجاتے ہوئے خوشی سے اچھل کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا گئی۔ دھکا لگنے سے تھال میں موجود چاول نیچے گر گئے۔ محنت اکارے جانے پر اس کا منہ لال ہوا تھا۔ کچن انچارج دیکھ لیتی تو جانے اور کتنے دن کھانا بند کر دیتی۔ غصے میں آ کر تھال میں بچے چاول مٹھی میں بھر کے اسے اس کے منہ پر مار دیے۔ بیٹھی مر، اب خود کر۔ وہ غصے سے اٹھ کر نکل گئی۔ وہ سر کھجاتی سر سے نکلتے چاولوں کو حیرانی سے دیکھنے لگی۔ یہ جاننے کے بعد کہ روہیل نے ہاں کر دی ہے، رخشندہ انابیہ اور بچوں کو چھوڑنے آئی تھی۔ انابیہ تو کسی سے کچھ کہے بنا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نصر صاحب ہی رخشندہ بیگم کو نکاح پر روہیل کے تحفظات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سر ہلاتی وہ خوش نظر آ رہی تھی، پھر اٹھ کر انابیہ کے کمرے میں جا کے بند ہو گئی تو کافی دیر بعد دروازہ کھلا۔ عدت کی مدت بھی ختم ہو گئی، بالآخر نکاح کا دن بھی آ گیا۔ نصر صاحب کے اصرار کے باوجود علی صاحب یا ان کی فیملی کی طرف سے کوئی نہیں آیا تھا۔ نکاح خواں اور گواہان بیٹھے نکاح نامہ بھر رہے تھے۔ کسی طرف سے کوئی ڈیمانڈ یا شرائط تو نہیں۔ نکاح خواں دونوں فریقین کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کر رہے تھے۔ عورتوں کی رو میں انابیہ ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ سامنے روہیل، اصفر اور نصر صاحب کے ساتھ نکاح خواں اور گواہان تھے۔ عورتوں میں رخشندہ بیگم کے ساتھ شائستہ اور ہما ہی تھیں۔ جی مولوی صاحب، میری طرف سے شرط ہے، لکھ لیں۔ میرے ہوتے روہیل سب کے سامنے یا چھپ کر کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے۔ بصورت دیگر میں قانونی کارروائی کا حق رکھ سکتی ہوں۔ نصر صاحب نفی میں جواب دینے لگے۔ جب انابیہ بول پڑی اس کی شرط پر، ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ شائستہ بیگم نے دہل کے نصر صاحب کو دیکھا تھا۔ اشوینا کو بھی لے آئیں گی، بھلے انہیں جتنی محنت کرنی پڑے۔ نصر صاحب کی بھی یہی آرزو تھی، لیکن انابیہ کی شرط نے انہیں مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ اگر جو انکار کرتے تو کچھ بعید نہ تھا وہ گھونگھٹ الٹ کر بچیوں کو ہاتھ تھام کر چلتی بنتی۔ لیکن نصر صاحب کو خاموش دیکھ کر شائستہ بیگم نے لب کھولے تھے، مگر روہیل نے ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا۔ شرائط لکھ لیں مولوی صاحب، مجھے منظور ہے۔ اس کے بھینچے لب اور چہرے کی سختی پر سب نے اچنبھے سے اس کا فیصلہ سنا تھا۔ مولوی صاحب شرائط درج کرنے لگے اور جالیوں والے دوپٹے سے روہیل کو سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر گھونگھٹ کے پیچھے انابیہ مسکرائی تھی۔ بڑی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ نکاح کے بول بولے گئے۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہی روہیل اٹھ کر چلا گیا تھا۔ دھوپ شدید تھی۔ وہ سائے میں ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پیروں سے بندھی زنجیر اتنی لمبی ہرگز نہیں تھی کہ وہ سائے میں بیٹھ سکتی۔ کتنی ہی دیر سے کوشش کر رہی تھی، کبھی دائیں کبھی بائیں جاتی کہ شاید کسی طرح پیڑ کے سائے میں ہو سکے، لیکن کوشش بے سود تھی۔ خبیث خرم نے چپلیں بھی اتروا لی تھی اور اب کبھی وہ ایک پیر کو زمین پر رکھ رہی تھی تو کبھی دوسرے پیر کو۔ جب دونوں پیر سیمنٹ کی تپش برداشت کرنے سے انکاری ہو جاتے تو کبھی انگوٹھے یا ایڑی کو زمین سے لگا کر باقی پیر اٹھا لیتی۔ دھوپ تو ابھی کئی گھنٹے رہنے والی تھی، جانے تب تک پیروں کا کیا حال ہونا تھا۔ آ رہا ہے مزہ؟
पसीने से तर चेहरे को दुपट्टे से रगड़ते सूरज की तरफ से सर उठाकर देखते उसे एक ख्याल आया और उसने फौरन अमली जामा भी पहना दिया। दुपट्टे का एक सिरा कंधे पर रख कर दूसरे सिरे को हाथ पर लपेट कर उसका गोला सा बनाया और पैरों के नीचे रख कर खड़ी हो गई। जलते पैरों को सुकून मिला था। तभी खुरम दांत निकालता आ गया। इस मोटे सांड की हंसी पर वो जल के खाकी तो हो गई और मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी। बड़ी जुगाड़ी है। दुपट्टे के गोले को कदमों तले देख कर हंसा। क्यों करती है ऐसी हरकत जो सजा मिले? वो हमदर्द बना पूछ रहा था। जा जा अपना काम कर, ऐसा ना हो इसी जंजीर को तेरे गले में डालकर तेरा गला घोंट दूं। वो फुंकारी। मैं तो हमदर्दी में आया था कि खोल दूंगा, लेकिन अब तेरी बात सुनकर नहीं खोलूंगा, मरती रह। खुरम बुरा मानकर बक झक कर चलता बना। सर झटक कर वो भी पैरों के नीचे दुपट्टे को देखते एक बार फिर सूरज की तरफ देखने लगी। अब तो लीलन का दुपट्टा भी दहकने लगा था। ताज़ा हवा के लिए वो छत पर चला आया। अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी। अपनी छत पर मौजूद इश्वीना को देखकर उसके कदम बेसाहता रुक गए। तार से कपड़े उतारती वो भी उसे देखकर ठिठकी। शायद वो पहले से मौजूद थी और उसे देखकर कपड़े उतारने की एक्टिंग करने लगी। तुमने कॉल पिक करना छोड़ दी है, क्यों? मुंडेर के पास आकर वो बेसाहता गिला कर गया। इतने दिनों की दूरी पर गिला अपने आप लोगों पर आ गया। इश्वीना की निगाह नीचे सड़क पर पड़ी जहाँ से मौलवी साहब और लोग निकल रहे थे। रोहेल की निगाह भी इसी घड़ी नीचे पड़ी। एक अजियत रगो पै में दौड़ गई। निकाह मुबारक। एक शिकवा भरी निगाह डालकर वो पुरदर्द अंदाज में मुस्कुराई। तुम भी यही कहोगी? दुख से गिला हुआ। हकीकत तो यही है, एहसास दिलाने लगी। मुझे मजबूर किया गया। दुख से गोया था। अजियत के रंग चेहरे पर बड़ी हुई शेप, आंखें देखकर यूं लग रहा था कि रातों से सोया नहीं। जो हुआ उसे भूल जाओ, अब जो फैसला किया है उसे निभाओ, वो समझा रही थी। और तुम? बेहद दर्द था। मैं कहीं नहीं हूँ, ना यहाँ ना तुम्हारी जिंदगी में। रूहान से लहजे में कहकर वो तेजी से पलट कर सीढ़ियों पर गुम हो गई। वो अजियत से मुंडेर थामे रह गया। निकाह हो चुका था। सबके दिल बोझल थे। शाइस्ता बेगम अपना पलंग संभाल चुकी थी। हुमा उनके पैर दबा रही थी। वो भी दिल गिरफ्तार थी। नसर साहब लाउंज में टीवी लगाए खबरें सुनने लगे। मुझे इतना बुरा फील हो रहा है तो जाने रोहेल भाई को कितना बुरा फील हो रहा होगा। पप्पा ने बहुत बुरा किया उनके साथ। निकाह के बाद असफर नागवारी से कहकर दोस्तों में चला गया। रक्षंदा बेगम बैठी रही थी। फिर खा पी के चली गई। काफी देर हो गई। जब घर में कोई हलचल ना हुई तो किचन से ही खटर पटर की आवाज़ें आने लगी। इससे पहले कि हुमा उठकर देखने की कोशिश करती, अनाबिया ट्रे में बिरयानी और प्लेटें लिए चली आई। आप सबने खाना नहीं खाया, इसीलिए निकाल लाई हूँ। आ जाओ हुमा, तुम भी रोहेल को भी बुला लो। वो छत की तरफ गए थे। चंद घंटे कबल निकाह का लिहाज किए बिना हक से रोहेल के लिए बोलती। वो प्लेटों में बिरयानी निकाल रही थी। शर्म एहसास निदामत ढूंढे से उसके चेहरे पर नहीं मिल रहा था। मेहंदी रचे हाथों से वो भर भर के बिरयानी निकाल रही थी। ओह, रायता तो मैं किचन में भूल आई। आप लोग खाएं, मैं रायता के साथ पप्पा को भी बुला लाती हूँ। वो तेजी से चली गई। इतनी मोहब्बत और लगावट तो उन्होंने कभी हमजा भाई की जिंदगी में हमारे साथ नहीं दिखाई। उल्टा हम ही इनके नखरे बर्दाश्त करते थे और अब यूं लग रहा है इनकी दिली मुराद पूरी हो गई है। और खुशी खुशी छुपाए नहीं छुप रही। कल हमजा भाई की इद्दत पूरी की और आज मेहंदी रिचाकर रोहेल भाई से निकाह भी पढ़वा लिया। जाने इन्हें जल्दी किस बात की थी? साल भर भी बेवा बनकर ना गुजार सकी। हुमा दुखी दिल से फपोले फोड़ रही थी। मेरा तो रोहेल और इश्वीना के लिए दिल फट रहा है। कैसे रोहेल ने झिझकते हुए मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। मेरे बच्चों का ख्वाब रुल गया। मैं तो नज़र मिलाने के काबिल ना रही नाज और अली भाई से। शाइस्ता बेगम सीने पर दो हथड़ मारकर बैन करने लगी। उन्हें भी अनाबिया की तेजी खल रही थी। मरहूम बेटे का कफन मैला भी नहीं हुआ था और दूसरे बेटे की बल्ली चढ़ गई। किस चालाकी से शर्त लिखवा गई। अब इश्वीना का क्या होगा अम्मा? हुमा दिल सोज लहजे में रूहानसी हो गई। कितनी प्यारी और सादतमंद बच्ची है। मैंने तो बहू के अलावा कभी किसी और नज़र से देखा ही नहीं उसे। कब सोचा था रोहेल के नसीब में ही नहीं है। हमजा, तू क्यों चला गया? शाइस्ता बेगम मरहूम बेटे को याद करके बयान करने लगी। इससे पहले कि अनाबिया उसके कमरे में कब्जा करती, उसने दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि अनाबिया अपने कमरे में ही रहेगी, अलबत्ता वो कमरा शिफ्ट कर लेगा। नसर साहब की खास तलकीन थी कि अनाबिया को कोई तकलीफ ना हो। तभी घर में अंधेरा हुआ तो वो खुद को घसीटते उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। किचन समेट रही हूँ, कुछ चाहिए? कुछ थोड़ी देर पहले ही वो बहाने से आकर जिस तरह कमरे पर नज़र दौड़ा रही थी वो उसका अंदाज समझ कर भी अनजान बन गया। ओके, फिर मैं 5 मिनट में फ्री हो जाऊंगी। उसे नफीस में सर हिलाने पर वो इशारा दे गई और वो जैसे भट्टी में जलने लगा। कितनी ही देर बेहिस्सो हरकत बैठा रहा और फिर कदम उठ गए। दस्तक देने पर जल्द ही दरवाज़ा खुल गया। नाबिया रेड गाउन में उसके सामने खड़ी थी। उफ, घटिया औरत। उसकी नज़रें बेसाख्ता झिझक कर झुक गईं। उसके इस्तकबाल के लिए वो साइड पर हो गई थी। बोझल हाथों से
दस्तक देने के बाद अब शल होती टांगों को खींचते वो अंदर दाखिल हो चुका था। दरवाज़ा बंद करके अनाबिया ड्रेसिंग टेबल के आगे जा खड़ी हुई। बेशिकन बेडशीट को देखकर वो सोफे की तरफ बढ़ गया। कमरे में गंभीर खामोशी थी। सोफे पर बैठते उसने सिगरेट और लाइटर निकाल लिया। तुमने स्मोकिंग कब शुरू की? आईने के आगे खड़ी वो हाथों पर लोशन लगा रही थी। चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप और रेड लिपस्टिक ताज़ा महसूस हो रही थी। अरसा से कर रहा हूँ, लेकिन घर में किसी को पता नहीं। अब तुमसे क्या छुपाना? वो मुस्कुरा रहा था। तुम सुनकर तो अनाबिया के चेहरे का रंग ही दमकने लगा। बायां अब्रू तन गया। अपने होशरुबा बालों में ब्रश करके बेदरेग स्प्रे करने लगी। कमरे में दिल फरेब महक फैल गई। बच्चियां कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। उस पर एक उछड़ती निगाह डालकर वो टीवी ऑन करने लगा। अम्मा के पास छोड़ आई हूँ, अब से हुमा ही के पास सोएंगी। आईने के आगे से हटकर वो बेड से पुश्त लगाकर मायने खेजी से जुमला कह गई। कुशन लगाते उसे एक उचटती निगाह उसके तौबा शिकन अंदाज पर डाली। यहाँ आकर बैठ जाओ, कुछ बातें करनी है। वो सोफे के कोने पर बैठा हुआ था। उसे दावत दी तो वो इठला कर चलती सोफे तक आ गई। उसके लिए तो यही ख्वाब से कम नहीं था कि वो पास बुला रहा है। जब वो बैठ चुकी तो वो कई लम्हे कश लगाता रहा, जैसे लफ्ज़ों को तरतीब दे रहा हो। अनाबिया, जो कुछ हुआ और जिस अंदाज में हुआ उसे कबूल करने के लिए हम दोनों को थोड़ा वक्त चाहिए। मेरा एक माजी रहा है। इशवीना से बचपन वाली स्टूपिड सी मोहब्बत रही है, लेकिन अब तुमसे निकाह हो चुका है। मैं चाहता हूँ पूरे दिल से तुम्हारी तरफ आऊँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। माजी में मेरा और तुम्हारा जो भी रिश्ता रहा, उम्मीद है उसे नज़र में रख कर तुम मेरी फीलिंग्स को समझोगी और मुझे मौका दोगी। भले निकाह मैंने पप्पा की ज़बरदस्ती से किया, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता मैं किसी ज़बरदस्ती से कायम नहीं करना चाहता। तुम समझ रही हो ना? नरम और गंभीर लहजे में वो जो भी बोल रहा था इतना मीठा लग रहा था कि अनाबिया मदहोश होने लगी। सहन दरो दीवार पर वो सर पटक पटक कर रोई थी। आज दरो दीवार उसकी आवाज़ समात कर रहे थे। वो नफरत और बेजारी का इजहार नहीं कर रहा था, वो तो किसी और ही अंदाज की मुंतज़िर थी। इश्विना से उसकी धुआंधार मोहब्बत की गवाह थी, लेकिन जब वो खुद उसका होने की नवीद देकर वक्त मांग रहा था तो वो कैसे उसे खुद से मुतनफ़िर करती। बिल्कुल समझ रही हूँ, जैसा कहोगे वैसा करूँगी। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, सारे हकूक तुम्हें बख्श दिए, जो फैसला करो। इस कमाल फर्मा बरदारी पर रोहेल कई लम्हे उसे देखता रहा। वो मोहब्बत भरी नजरें जमाए निसार हो रही थी। शुक्रिया, तुम सो जाओ, मैं यहीं सोफे पर सोऊंगा। थोड़ी देर टीवी देखने का मूड है, अगर तुम डिस्टर्ब ना हो तो। होले से मुस्कुराकर इस्तफसार करने लगा। तुम देख लो, मैं आराम से नहीं होती डिस्टर्ब, आदत डाल लूंगी तुम्हारे लिए। मुस्कुरा कर बेड की तरफ बढ़ गई। कुशन पर सर रखे उसकी नजरें टीवी पर थी, लेकिन उसे अनाबिया की नजरें खुद पर अच्छी तरह महसूस हो रही थी। जाने सुबह होने में कितनी देर थी और कब ये क़यामत की रात गुजरती। काफ़ी देर टीवी देखने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसे मुसलसल तकते तकते अनाबिया की पलकें भी बोझिल हो गई हैं, और जब कमरे में उसके हल्के हल्के खर्राटे गूंजने लगे तो टीवी बंद करके दोनों हाथ सर के नीचे रखे चेहरे पर पथरीले तासुरात और निगाहों में बेहद वहशत आसमाई थी। इश्वीना की याद दिल में बारिश की तरह बरसने लगी तो बाजू आंखों पर रख कर खुद को उन यादों के हवाले कर गया। जाने कितनी देर बीत गई, वो ख्यालों की यूरिश में कितना आगे चला गया था। जो पलटने में देर हुई और मुसलसल होती तेज दस्तक पे इन्हिमाक टूटा। या अल्लाह, खैर क्या हो गया? अनाबिया भी हड़बड़ा के जा गई। मैं देखता हूँ। उसे सोफे से उठकर कमरे की लाइट्स रोशन करके दरवाज़ा खोला, लेकिन शायद उसे खोलने में बहुत देर हो गई थी और उससे पहले सबके दरवाजे खुल गए थे। हुमा नूर को पकड़ कर ले जाने की कोशिश कर रही थी। फुप्पो, छोड़े ना, मैं मम्मा के पास होंगी। नूर हुमा से बाजू छुड़ाकर एक बार फिर दरवाजे की तरफ आई। नसर साहब भी मौजूद थे। असफर भी आंखें मलता इस मंजर में दाखिल हो गया था। शाइस्ता बेगम भी दरवाजे की दहलीज पे आ खड़ी हुई थी। उनसे हाथ छुड़ाकर एमन भी नूर के साथ जा खड़ी हुई। हुमा, तुम बच्चियों को संभाल भी नहीं सकी? नसर साहब बिगड़े। दोनों सो गई थी। नूर ने उठकर शोर करना शुरू कर दिया तो एमन भी जा गई और जिद करने लगी कि मम्मा के पास जाना है। हुमा सफाई दे रही थी। अनाविया भी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मम्मा, हम आपके साथ सोएंगे, और ये चाचू हमारे पापा के रूम में क्या कर रहे हैं? बच्चियों ने इतनी बेसाहतगी से कहा कि जो कोई भी जरा सी नींद में था, फक से सबकी नींद उड़ गई। रोहेल चोर सा हो गया। तुम लोग अब से दादी और पप्पो के पास सोने की आदत डाल लो। अब से रोहेल चाचू नहीं, पप्पा हैं। अनाबिया बच्चों के साथ बच्चा बनकर उनके मासूम जहन में जहर घोलने लगी। तोबा तोबा, चाचू अब पापा बन गए। एमन चौंकी। छी छी, हम नहीं रहने देंगे इन्हें अपने पापा के कमरे में। नूर अपने छोटे छोटे रुखसार पीटने लगी। बाकी सब तो जिज हुए ही। रोहेल का मुंह सुर्ख होने लगा। बंद करो अपनी बकवास, तुम दोनों दफा हो जाओ। अनाबिया गुर्राई। काम डाउन, बच्चियां ना समझ हैं। जब हम बड़ों को बनते बिगड़ते रिश्ते कबूल करने में वक्त लगता है तो उनके जहन तो मासूम और कोरे हैं। हकीकत कबूल करने में उन्हें वक्त लगेगा। बेहतर है अपने पास सुला लो, सुबह बात होगी। वो बच्चियों के सर पे हाथ फेरता चला गया। कितनी ही अफसोस और शिकायत भरी नजरें नसर और अनाबिया पे उठी थी, मगर नसर साहब
ہما کو غصے سے دیکھ رہے تھے جو ان کی دانست میں بچیوں کو قابو میں نہ رکھ کر مجرم بن گئی۔ انابیہ نے اسے جاتے دیکھا تو شرر بار نظروں سے معصوم بچیوں کو گھورنے لگی۔ اندر مرو تم، کھینچ کر دونوں کو اندر کرنے کے ساتھ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے بچیوں کو دو دو ہاتھ جڑے بھی تھے جس پہ بچیاں بلکنے لگی، جبکہ باہر سے وہ سب نہ ماننے کی تلقین کرتے بے چین ہو گئے تھے۔ اللہ کیسی عورت ہے۔ سورج چھپ گیا اور چاند کی ٹھنڈک پھیلنے لگی تھی تب کہیں جا کر اسے رہائی نصیب ہوئی تھی۔ زنجیریں کھول کر خرم نے جیسے احسان کیا تھا۔ ارادہ تو یہی تھا بھاگ کر اپنے بستر پہ گر جائے گی، لیکن مسلسل کئی گھنٹے کھڑا رہنے کے باعث دکھی ٹانگوں اور جلتے پیروں نے ہلنے سے بھی معذوری ظاہر کر دی۔ ٹانگیں سن اور تلوے من من بھرکے ہو رہے تھے۔ ہمت کر کے اسے ایک قدم اٹھا کر دوسرا قدم رکھا، تبھی ایک ابلا پھٹ کر پانی بہا گیا اور فرش کی دھول مٹی نے ان میں مرچیں سی لگا دی۔ مارے اذیت کے اسے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے تک ہلنے جلنے کی سکت بھی نہ بچی۔ کیسے ہاتھ جلا لیا، تم نہ بہت لاپرواہ ہو۔ ماضی کا جھونکا لہرایا تھا۔ سرزنش کرتے اسے کچن میں انڈا تلتے تیل کے چینٹے سے معمولی سا جلا ہاتھ تھام کر اسے کریم لگانا شروع کر دی۔ انداز محبت بھرا تھا۔ آرام کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ کچن میں جا کر ہلکان ہونے کی۔ امی کو کہہ دیتا ہوں، وہ دیکھ لیں گی کچن۔ وہ محبت سے کہتا ٹیوب بند کرنے لگا اور وہ نخوت سے ہاتھ چھڑا کے فون دیکھنے لگی۔ اس انداز پر بھی وہ مسکرا کر اطلاع دینے چلا گیا اور وہ اکڑی بیٹھی رہی، اور آج بند آنکھوں سے موتی گرے، پیر پہلے سے کہیں زیادہ شل ہو کر وجود کا بوجھ اٹھانے سے انکاری ہو گئے تھے۔ ناشتے پر سب موجود تھے، صرف برتنوں اور چھری کانٹے کی آوازیں تھیں۔ انابیہ نے جان بوجھ کر اس کے برابر والی کرسی پر قبضہ جما لیا تھا جس پہ اکثر اصفر ہی بیٹھتا تھا۔ بھابھی آپ میری کرسی پہ بیٹھی ہیں۔ وہ ٹوک گیا۔ ہاں تو کیا ہوا، تم دوسری کرسی پہ بیٹھ جاؤ نا۔ حمزہ کی کرسی تو اب خالی ہی رہتی ہے، روہیل اور بچیاں یہاں سے قریب ہیں تو اب سے میں یہی بیٹھوں گی نا۔ ساس سسر کسی کا بھی لحاظ کیے بنا وہ اس فراٹے سے بول گئی کہ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ساتھ حمزہ کی کرسی کی طرف نظریں مرکوز ہو گئیں۔ حمزہ چلا گیا تھا لیکن اس کی کرسی کو خالی رکھ کر وہ سب اس کی کمی کو محسوس کرتے تھے۔ اصفر نے بگڑ کے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن انصر صاحب تب تک دوسری کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کر گئے تو وہ گھوم کر اس کرسی کی طرف بڑھ گیا جو ایکسٹرا ہی ہوتی تھی۔ روہیل کا منہ ایک لمحے کے لیے سرخ ہوا تھا۔ اپنے بائیں طرف بیٹھی دونوں بچیوں کو گمسم دیکھ کر اسے حمزہ کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ دونوں اسکول یونیفارم میں بیٹھی ہوئی تھیں، خالی پلیٹ کو تک رہی تھیں۔ انابیہ اپنی پلیٹ بھر کے روہیل کی پلیٹ بھرتی بچیوں کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، اور اسے عادت بھی کب تھی۔ بچیوں کو ناشتہ تو حمزہ ہی کرواتا تھا، بہلا کے پھسلا کے، اور وہ منہ سیے اپنا ناشتہ کر کے چلتی بنتی تھی۔ بس ہما، نور اور ایمن کو اچھے سے ناشتہ کرواؤ، وین آتی ہی ہوگی اور اپنی نگرانی میں انہیں بٹھانا۔ انابیہ جیم لگا توست اس کی پلیٹ میں ڈالنے لگی تھی جب اسے ہاتھ اٹھا کر منع کر کے ہما کو مخاطب کیا۔ وہ سر ہلا کر انہیں ناشتہ کروانے لگی۔ پھپھو، جو لوگ ہمارے پپا کو اٹھا کر لے گئے وہ ان لوگ انہیں کب واپس چھوڑنے آئیں گے؟ ہمیں تو وہی ناشتہ کرواتے تھے۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھنے لگا تھا۔ نور کا دل سوز لہجہ سنتے لیپ ٹاپ بیگ اٹھائے اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ ہما انہیں بہلانے کو جانے کیا کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اور رہتا تو شاید حواس کھو بیٹھتا، اس لیے وقت سے پہلے آفس کے لیے نکلنے لگا۔ گاڑی باہر نکال کر دروازہ بند کرنے کے ارادے سے نکلا تو اسی لمحے اشوینا بھی اپنے دروازے سے نکلتی نظر آئی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ گزشتہ شب پہلی بار ایسی گزری تھی کہ دونوں کے بیچ اونچی دیوار اٹھ گئی تھی۔ کتاب سینے سے لگائے، کندھے سے بیگ لٹکائے وہ یونیورسٹی کے لیے نکل رہی تھی۔ گلابی آنکھیں گواہ تھیں کہ دیوار پار درد کی بارش اس پر بھی زور و شور سے برسی تھی۔ کئی لمحے تک دونوں پلکیں تک نہ جھپک سکے۔ میرا خیال ہے آفس سے دیر ہو رہی ہے اور آپ بیوی کو خدا حافظ کہے بنا جا رہے ہیں۔ غیر متوقع تیز جتاتی آواز پر دونوں چونکے۔ انابیہ کی چپتی نگاہ اشوینا پر تھی تو لب مسکرا کر روہیل سے گلہ کر رہے تھے۔ ایک نظر روہیل پر ڈال کر اشوینا کلائی میں بندھی ریسٹ واچ کو دیکھتی سڑک کی اطراف نظر دوڑانے لگی۔ تبھی علی صاحب اپنی گاڑی نکالتے نظر آئے۔ انہوں نے ایک خفگی بھری نظر ڈالی اور بنا سلام کی دعا کیے بیٹی کے لیے فرنٹ ڈور کھولنے لگے، اور اشوینا کے بیٹھتے ہی گاڑی نکال لے گئے تو انابیہ ہوں کہہ کر رہ گئی۔ وہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ کھانے کے لیے بلانے پر سب کو یہی لگا کہ وہ نخرہ کر رہی ہے، لیکن مسلسل بلانے پر بھی جب نہ جاگی تو کھلا کہ وہ تو بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کو اطلاع دی گئی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے تیز بخار کی نوید سنائی تھی۔ پیروں کی چھالوں کو دیکھتے ڈاکٹر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے افسوس کا رنگ جھلملایا تھا۔ یہ دوا لا کر دے دو تاکہ یہ پیروں پہ لگا لے، اتنی سخت سزا بھی نہ دو کہ بندی ہی مر جائے۔ پرچی لکھ کر ڈاکٹر نے خرم کو تھماتے ہوئے نازیحانہ انداز میں کہا تو ساتھ کھڑی انچارج کا منہ بگڑ گیا۔ کل کی مرتی آج مر جائے، ہماری بلا سے یہاں پرواہ کس کو ہے؟ ہمیں تو بس معمولی سی خانہ پوری کر کے اس کے بورسا کو مردہ دکھانا ہے، کوئی ضرورت نہیں
کوئی دوا شوا لا کر دینے کی، جلدی مرے تاکہ راشن تو بچے اس کے حصے کا۔ انچارج نے نخوت سے کہتے خرم کے ہاتھ سے پرچی لے کر پھاڑ دی تو ڈاکٹر بھی چپ رہ گیا کہ اسے نوکری عزیز تھی، جبکہ جس کے لیے بیزاری و موت کی دعا ہو رہی تھی وہ ہوش و خیریت سے بیگانہ تھی۔ السلام علیکم۔ شام کو آفس سے لوٹ کر آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے انابیہ کے کمرے میں آ گیا تھا۔ نقصد سے تیار اسے دیکھ کر وہ کھل گئی تھی، مگر اگلے ہی پل ٹانگیں پسارے منہ موڑ گئی۔ سلام کا جواب بھی نہیں، ناراض ہو کسی بات پہ؟ ہاتھ میں موجود بیگز رکھ کر وہ صوفے پہ آ بیٹھا۔ انابیہ نے ایک ناراضی بھری نظر ڈالی تھی۔ اتنا معصوم بن کر پوچھ رہے ہو جیسے میری ناراضی سے انجان ہو۔ وہ لگاوٹ سے گلا کر گئی تو وہ اس پر نظریں جما گیا۔ وہ بہت حسین نہیں تھی، مگر خود کو بنا سنوار کر رکھنے اور اسٹائلش کپڑوں کو زیب تن رکھنے کی عادت تھی۔ عمر میں اسے 21 برس بڑی تھی، لیکن سوائے چہرے کے پختگی کے سراپے سے چھوٹی ہی لگتی تھی۔ باقی ادائیں تو رج کے موجود تھیں۔ میں واقعی لاعلم ہوں، کیا ہوا؟ اس نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ صبح صبح اس چڑیل کا سامنا، تم سوچ بھی نہیں سکتے میرا دن بھر کتنا خون جلتا رہا۔ اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کر کے وہ مزید چھوئی موئی بن کر روٹھی انداز میں بتا گئی۔ حد کرتی ہو، اتنی عام سی بات پر خون جلاتی ہو۔ جب نکاح تم سے ہو گیا اور تم نے شرط لکھوا کر مجھے پابند بھی کر دیا تو پھر ڈر کیوں رہی ہو؟ لاپرواہ انداز میں کہتے وہ شاپنگ بیگز اس کی طرف بڑھا گیا۔ بے شک تم میرے پابند ہو، لیکن اس چڑیل پہ نظر پڑتے ہی مجھے آگ لگ جاتی ہے۔ انابیہ کے لہجے میں دنیا جہاں کی قدورت تھی۔ بلا وجہ خون جلا رہی ہو، چھوڑو یہ چیزیں دیکھ لو، تمہارے اور بچیوں کے لیے کچھ چیزیں لایا تھا۔ جب میں خود کو بدل رہا ہوں تو تم بھی مجھے موقع دو۔ اس کی بات پہ انابیہ کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ بات تو واقعی درست تھی، اس کا رویہ، انداز اور اب شاپنگ، وہ تو اسی کی طرف ہو رہا تھا، جبکہ امید تو یہ تھی کہ اسے کافی محنت کرنا پڑے گی اسے اپنی طرف راغب کرنے کے لیے۔ تم سے گلا نہیں، لیکن مجھے اس کا وجود برداشت نہیں۔ اٹھ کر شاپنگ بیگز کی طرف آتی نخوت سے کہہ گئی، ٹھیک کہہ رہی ہو، سارا دن میں بھی یہی سوچتا رہا کہ میری ساری محنت پہ کہیں پانی نہ پھر جائے جو میں تمہیں اور بچوں کو اپنانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تم بلا وجہ شک کرو گی اور پھر لڑائی۔ ابھی تو وقتی صدمہ پہنچا ہے علی انکل کی فیملی کو، برسوں کا ساتھ ہے، کل کو تعلقات بحال ہوں گے تو پھر سے آنا جانا شروع ہو جائے گا۔ پڑوس میں رہ کر سامنا تو عام سی بات ہے، میں ان کے ڈر سے چھپ کے تو نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر بولا، بیگ سے ڈریس نکالتے ڈریسز کو پسندیدگی بھری نظر سے دیکھتے انابیہ اس کی باتوں پر بے خوش ہو کر چونکی۔ پھر سارا دن دماغ لگاتا رہا اور مجھے ایک ہی حل مناسب لگا کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں۔ میں پپا سے بات کرتا ہوں، وہ مان گئے تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں اور بچیوں کو لے کر کہیں اور شفٹ ہو جاؤں گا۔ وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہا تھا اور حیرت و خوشی سے انابیہ کی آنکھیں کھلی جا رہی تھیں۔ ریلی، تم واقعی ایسا سوچ رہے ہو؟ بے یقینی تھی اس کے انداز دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ صرف سوچ نہیں رہا بلکہ عمل بھی کر آیا ہوں۔ سارا دن تم کرتی رہی تو آفس میں سارا دن میں حل نکالتا رہا اور الگ گھر کا خیال آتے ہی میں نے ایجنٹ سے گھر دکھانے کی بات بھی کر لی۔ گھر دیکھتا آ رہا ہوں، مجھے تو پسند آ گیا ہے گھر۔ تم بھی کل چل کے دیکھ لینا، تمہیں پسند آ جائے تو میں ایڈوانس پے کر کے جلد ہی مالکانہ حقوق لے کر گھر تمہارے نام پہ لینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دھواں اڑاتے وہ اس کی معلومات میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے حیران بھی کرتا جا رہا تھا۔ واقعی وہ اسے جاب سے دیکھ رہی تھی، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ نکاح قاضی رشتہ نہیں ہے، کیا ہے تو نبھاؤں گا بھی۔ اس کے لفظ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے۔ انابیہ کا سارا شک جیسے اڑنچو ہو گیا۔ اس گھر کے بیٹوں کی تربیت اور فطرت سے وہ اس حد تک واقف تھی کہ شک کی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ فرما برداری تو ان کی رگوں میں تھی، تبھی تو روہیل پہ نکاح کے لیے پریشر ڈلواتے اسے نصر صاحب کو بطور ہتھیار استعمال کروایا تھا اور سب کچھ حسب منشا ہوتا چلا گیا۔ کل کیوں، آج، بلکہ ابھی کیوں نہیں؟ مجھے ابھی گھر دکھانے لے چلو اور کل ہی ایڈوانس پیمنٹ کر دو۔ اشوینا سے حسد و جلن میں وہ اس حد تک آگے چلی گئی تھی کہ دونوں کو ایک دوسرے کو تکتے پا کر بھسم ہونے لگی تھی۔ ابھی وہ پرسوچ انداز میں سیل فون پر میں وقت دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، تب تک میں بھی فریش ہو جاتا ہوں۔ وہ بھی راضی ہو گیا تو انابیہ بھی خوش ہو کر لپسٹک کو مزید ڈارک کرنے لگی۔ کوریڈور میں پلر سے ٹیک لگائے تیز چپتی دھوپ کو دیکھتی وہ بے دم بیٹھی ہوئی تھی۔ بائیں طرف سوکھی روٹی اور کپ کے پیندے سے لگی چائے پہ مکھیاں بن بنا رہی تھی۔ بخار کی وجہ سے نکاہت بہت تھی، منہ تک کڑوا ہو رہا تھا۔ کل سے بھوکی تھی، پیٹ کھانا مانگ رہا تھا۔ تیز دھوپ کو دیکھتی اس کی نظریں کل والے کھونٹے تک گئی تھیں۔ کل وہ دھوپ میں تھی، اس کی چبھن، اس کی اذیت یاد کر کے اذیت کے رنگ اتنے گہرے ہوئے کہ سائے میں بیٹھ کر ہی اسے کل والی اذیت محسوس ہونے لگی۔ پھر کوئی حرکت مت کرنا کہ دوبارہ تجھے کھونٹے سے باندھنا پڑے۔ اس کی نظروں کے مرکز کو دیکھ کر خرم ہنسی اڑاتا چلا گیا۔ اس کی آواز پر کان دھرے بنا وہ اٹھی اور چپل اتار کر ننگے فرش پر پیر رکھنے لگی۔ کل کے چھالوں نے احتجاج کیا، تلوے متوازن انداز میں فرش پر نہیں پڑ رہے تھے۔ کافی دیر یہ اذیت رہی تھی، پھر سب نے دیکھا چھالے والے پیروں سے وہ تپتے فرش پہ کافی دیر چہل قدمی کرتی رہی۔ یونیورسٹی سے آ کر تیاری کر لینا، شام کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، لڑکا بھی ساتھ ہوگا، اچھا ہے تم بھی اسے دیکھ لینا۔ ان لوگوں نے تمہیں کسی تقریب میں دیکھا ہے، تمہارے پپا کے واقف کاروں میں سے ہیں، بس خانہ پوری کے لیے آ رہے ہیں تاکہ ہم بھی ان لوگوں سے مل لیں۔ تمہارے پپا کو لڑکا اور ان کا گھرانہ بہت پسند ہے،
ناز بیگم سلائس پہ مکھن لگا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے ہولے سے کہہ رہی تھی، کالج کے لیے تیار۔ اریج نے بھی چونک کر سر اٹھایا۔ اشوینا حالی حالی نظروں سے چائے کے بھاپ اڑاتے مگ کو ساکت دیکھتی رہیں، کچھ کہہ نہ سکیں تو گلہ آمیز نظروں سے اٹھ گئیں۔ وہ نظریں چرا کر اریج کو ناشتہ کرنے کا اشارہ کر رہی تھیں کہ دونوں کو کالج یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا۔ وہ ان کی گفتگو سنتی ناشتہ بھی کرنے لگی۔ وہ قصہ ختم ہو چکا ہے نصر بھائی، شائستہ آپا لاکھ منتیں کریں لیکن تمہارے پاپا کبھی تمہیں سوکن پہ نہیں بیاہیں گے، اور جبکہ نابیہ نے نکاح نامے پر شرط بھی لکھوا لی ہے کہ اس کے ہوتے روہیل کبھی دوسری شادی نہیں کر سکتا، اور نصر بھائی نابیہ کو چھوڑنے بھی نہیں دیں گے۔ انہیں مرحوم بیٹے کی بچیوں اور بہو سے بہت لگاؤ ہے۔ اس کی شکوہ بھری نگاہوں کے جواب میں ناز بیگم ہولے سے واضح کر گئیں، روہیل میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ روہیل کیا میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز مما مجھے کسی امتحان میں مت ڈالے، لجاجت سے کہتے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اس کی طرف کو دیکھتے ناز بیگم کا دل بھی پگھلنے لگا، لیکن انہیں سختی کا لبادہ اوڑھنا پڑا۔ زندگی سے نکال دیا ہے لیکن ساری زندگی اس کے نام پہ جوگ لے کر سوگ منانے کا ارادہ ہے اس انسان کے لیے جو بھابھی سے نکاح کر کے اس کی شرط پہ سائن کر گیا، وہ جو بیوی کے لیے نیا بنگلہ خرید رہا ہے۔ تم اس کے لیے اپنے والدین کو تھکاؤ گی؟ اللہ نے ہمیں بیٹا نہیں دیا، تم دونوں ہی ہمارے لیے سب کچھ ہو، لیکن ہماری زندگیوں کا کیا بھروسہ، کل کو ہمیں کچھ ہو گیا تو تم دونوں کو اکیلا چھوڑ کر جانے پر ہماری پیٹھ قبروں سے لگے گی۔ ہمیں ہمارا کام کرنے دو، تم بس آ کر تیاری کر لینا۔ ناز بیگم کی فکر ان کی باتوں سے اسے انکار نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے آنسو چھپانے لگی۔ ہاں بھائی، کیا ہو گیا ناشتہ؟ علی صاحب تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلے تو اس نے غیر محسوس طریقے سے آنسو صاف کر لیے۔ بہتر، تیار ہو جاؤں گی۔ کرسی پیچھے کھسکاتی وہ ہولے سے کہہ کر ماں کا تردد دور کر گئی، لیکن اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ روہیل کی جگہ کسی اور کو دینا یہ سوچ ہی جان لیوا تھی، لیکن اس جان کنی سے گزرنا بھی تھا۔ زندگی انسان کو خود بنانا پڑتی ہے۔ میں بھول نہیں سکتی وہ دن جب پہلی بار ایک تقریب میں نصر انکل کی فیملی ملی اور روہیل مجھے بھا گیا۔ جب خبر ہوئی کہ وہ نصر انکل کا بیٹا ہے تو میری خوشی کی حد نہ رہی کہ میں جو اسے اجنبی سمجھتے رابطے کی ذرائع تلاش کر رہی تھی، اور اسی وقت مجھے آپ نے خبر سنائی کہ نصر انکل نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا، اور میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ آپ نے مجھے نصر انکل کے بیٹے کو دکھایا۔ وہ چند لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا اور پرشوق نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی وہ میرا ہونے والا ہے، لیکن قہر تو مجھ پہ اس وقت ٹوٹا جب میں نکاح نامے پہ دستخط کر کے رخصتی کی تیاری کر رہی تھی۔ روہیل نے مجھے بھابھی کہہ کر بلایا۔ بھابھی میرے لیے مر جانے کے قریب تھا یہ انکشاف کہ جسے میں حمزہ سمجھ کر قبول کر گئی، اصل میں وہ روہیل نہیں تھا، وہ روہیل کے ساتھ کھڑا تھا، وہ حمزہ تھا، لیکن مجھے تو روہیل چاہیے تھا۔ رخصتی ہو گئی اور میں ان سب کی زندگی میں عذاب کی طرح نازل ہو گئی۔ میں نے کتنی دہائیاں دی تھیں آپ کو کہ میں رخصت ہو کر نہیں جاؤں گی، مجھے حمزہ سے طلاق دلوائی، لیکن آپ کی منت سماجت نے مجھے رام کر لیا۔ حمزہ بہت اچھا تھا، جان لٹاتا تھا، گھر میں سبھی بہت اچھے تھے، مگر روہیل جب بھابھی کہہ کر مخاطب کرتا تو میرے دل میں انگارے سلگنے لگتے تھے، اور یہ انکشاف کہ مجھ سے پہلے ہی روہیل کے لیے اشوینا کا انتخاب ہو گیا مجھے پاگل کرنے لگا۔ میری جوڑ توڑ جاری تھی۔ حمزہ کی محبت اور نور ایمن کی پیدائش بھی میرے اندر کی آگ کو ٹھنڈی نہ کر سکی جیسے میں نے چاہا۔ اس کی چاہت جب میرے سامنے چلتی پھرتی تھی تو دل چاہتا تھا جان سے مار دوں، لیکن حمزہ کی بیماری اور میرے سلو پوائزننگ کے پلان کی وجہ سے دن بدن اس کی صحت گرتی گئی۔ او مائی گاڈ! اور یرکان کا بہانہ بن کے جان لے کر ٹلی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اوف اوف! حمزہ کو کبھی مجھ پہ شک ہی نہیں ہوا کہ میں انہیں سلو پوائزن کر رہی ہوں۔ مجھ سے بے حد محبت جو کرتے تھے، میں اپنے پلان میں کامیاب ہو رہی تھی۔ حمزہ سے آج نہ کل نجات مل ہی جاتی، نہیں تو ان کی موت کو حادثہ بنوا دیتی چند روپوں کے عوض، لیکن یہ سب کر کے مجھے روہیل کہاں ملتا۔ تبھی میں نے حمزہ کی بیماری کے دوران رونا دھونا ڈال دیا کہ اسے کچھ ہو گیا تو میرا اور اس کی بچیوں کا کیا ہوگا، اور وہ محبت کا مارا آپ کو پیپرز تیار کروانے کا کہہ کر روہیل کی قید کا بندوبست کروا گیا۔ اسے صرف اپنی زمین کاروبار کو میرے نام کرانے کو کہا تھا جس کا مالک وہ خود تھا، لیکن ہم نے چالاکی کر کے پیپرز میں سب کچھ لکھوا کر حمزہ سے سائن کروا لیا۔ حمزہ مرنے لگا تھا، لیکن برا ہو میری ساس کا جو ہسپتال میں داخل کروا گئی۔ اس لیب رپورٹ نے تو ہمیں پھنسوا ہی دینا تھا جس میں سلو پوائزن شو ہو رہا تھا، لیکن آپ بھی میری ماں ہیں، ہوشیاری سے موٹی رقم دے کر جعلی پیپرز بنوا لیے اور یوں ہم بچ گئے۔ کون جان سکتا ہے کہ اس لیب میں آج تک حمزہ کی اصل رپورٹیں موجود ہیں جنہیں ہم نے ڈپلیکیٹ بنوا کر دفن کر دیا، اور دیکھیں وہی ہوا نا، جائیداد کا پریشر نصر انکل برداشت نہ کر سکے اور روہیل کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ روہیل تو سمجھے حمزہ کی طرح میری مٹھی میں ہے، خود کہتا ہے نکاح نبھائے گا، اور پھر مجھے جیسی حسین بیوی سے کب تک منہ موڑے گا، بس تھوڑا سا انتظار کا کہا ہے۔ نور اور ایمن میں تو جان ہے اس کی، اور میں ابھی انہیں پیٹ ڈھونڈ کے سب کا پتا پانی کرتی رہتی ہوں، پتہ تو چلتا رہے کہ ان کے اندر حمزہ کی بچوں کی تڑپ تو باقی ہے نا۔ روہیل الگ ہونا چاہتا ہے تاکہ اشوینا کے گھر سے دور رہے۔ مجھے گھر دکھایا ہے، بنگلہ ہے بنگلہ،
میرے سامنے ایڈوانس پیمنٹ بھی کر دی اور آج کل میں پیپرز بھی بن جائیں گے تو پوری رقم دے کر میرے نام کر دے گا، پھر میں سکون سے رہوں گی اپنے بنگلے میں۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں اس وقت صرف عورتیں ہی ہوتی تھیں جو کیلولا کر رہی تھی۔ ہما ہی دونوں بچیوں کو دیکھ رہی تھی، دونوں اسی کے پاس سوئی تھیں۔ رخشندہ بیگم کی کال چل رہی تھی اور جب انہوں نے روہیل کے رنگ ڈھنگ کی بات کی تو انابیہ ساری کہانی دوہرا گئی۔ شکر ہے تم سیٹ تو ہوئی، ورنہ 5 سال میں کوئی ایسا دن نہیں جس میں تم نے مجھے حمزہ سے شادی کا الزام نہ دیا۔ اب خوش رہ۔ رخشندہ بیگم نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اب تو خوش ہی خوش ہوں۔ لہجہ تفاخر سے بھرپور تھا۔ وہ اپنی جیت کا جتنا جشن مناتی کم تھا۔ سالوں کی محنت کا پھل مل گیا تھا، وہ کیسے نہ خوش ہوتی۔ کیا ہوا، بڑی چپ رہنے لگی ہے؟ سدھر گئی ہے کیا؟ بڑا سا جھاڑن لیے وہ کوریڈور کے جالے صاف کر رہی تھی۔ ہاتھ اوپر نہ پہنچنے کے باعث اچک کے کرنا پڑ رہا تھا۔ خرم کا گزر ہوا تو رک کے چھیڑ گیا۔ تجھے کیا تکلیف ہے؟ جھاڑن نیچے پٹک کر بازو سے لانے لگی۔ جھاڑن اٹھا کر بازو شل ہو گئے تھے۔ تینوں کوریڈور آج ہی صاف کرنے کا آرڈر ملا تھا، ابھی فرسٹ فلور کا بھی باقی تھا۔ کافی دنوں سے تجھے سزا نہیں دی نا، اس لیے وہ حریصانہ نظریں ڈال کر بول گیا تو وہ دانت پہ دانت جما گئی۔ ارے تجھے تو غصہ بھی آتا ہے، چڑھانے لگا۔ بات سن، رازارانہ انداز میں کہہ کر قریب آیا۔ خوش کر رہی ہے؟ زمائنی سوال اور غلیظ نظروں پہ اسے بے تحاشا غصہ آیا کہ جھاڑن اٹھا کر ٹھیک سے اس کے سر پر دے مارا۔ کمینی، وہ بلا کر جھاڑن کی پہنچ سے دور ہوا تھا۔ چل اب سزا دے کے اپنی خواہش پوری کر لے، لیکن آئندہ سے گھٹیا بات کی تو جان سے مار دوں گی۔ خرم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے شرربار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تیری چمڑی نہ ادھیڑتی تو خرم نام نہیں، وہ دھمکانے لگا۔ جا اپنی لگتی کو بلا کے لا، جو سزا دینا اس سے پوچھ کے دے، اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اشارہ انچارج کی طرف تھا۔ خرم جل بلا کر اسی کو بلانے گیا اور وہ اپنی چمڑی کی خیر مناتی رہی۔ وہ تیار ہو چکی تھی، بہت اچھی بیٹی تھی، والدین کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی، اچھی تو ہر رشتے میں تھی، تبھی تو روہیل کی زندگی سے چپکے سے نکل آئی تھی۔ اس کی کالز کا جواب نہیں دیتی تھی اور وہ بھی شاید بدل گیا تھا، عرصہ ہوا اسے رابطہ نہیں کیا تھا۔ تیار ہو کر کمرے میں بیٹھنا محال لگنے لگا تو وہ چھت کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ گیسٹ روم میں شاید مہمان تھے، وہ چڑھتی نگاہ ڈال کر اس کے قدم جم سے گئے۔ علی اور ناز بیگم کے پاس روہیل بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ دھوکا لگنے لگا، لیکن یہی سچ تھا۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی علی صاحب باہر کے دروازے سے ہی مسجد کے لیے روانہ ہو گئے اور ناز بیگم بھی نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو روہیل بھی باہر کے دروازے سے نکلنے کے لیے جوتے پہننے لگا۔ تبھی اس کی نظر دیوار سے چپکی اشوینا پہ پڑ گئی۔ جوتے پہننے کے بجائے وہ چند قدم چل کر اس تک آ گیا۔ کیا وقت تھا کہ دن میں کئی بار یہ چہرہ نظر آتا تھا اور کیا وقت آ گیا کہ جانے پھر کبھی یہ چہرہ نظر آئے گا یا نہیں، اسے ہولے سے کہا تو اشوینا نظریں پھیر کر آنسو کنٹرول کرنے لگی۔ انکل آنٹی سے معافی مانگنے آیا تھا، چاہتا ہوں میری نئی زندگی میں کسی کی بددعا شامل نہ ہو، لیکن آ کر خبر ہوئی تم بھی نئی زندگی شروع کرنے والی ہو۔ بیسٹ وشز، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی، وہ دھیمے سے کہہ رہا تھا اور اشوینا نے اس پر ایک شکوہ کی نظریں ڈالی، آنکھوں میں تیرتا پانی، دانتوں تلے دبے لب، گواہ تھے کہ وہ اذیت کی کن منزلوں پر ہے اور وہ نئی زندگی کی راہیں ہموار کر کے اسے دعا دے رہا تھا۔ انکل آنٹی نے چائے کا پوچھا تھا، انہیں تو منع کر دیا، لیکن تم سے فرمائش کر رہا ہوں، اپنے ہاتھ کی آخری بار چائے پلا دو، فرمائشی لہجہ تھا۔ گیٹ لاسٹ، وہ دھیمے سے گھرائی اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ مار اس کو، بہت زور دکھاتی ہے۔ انچارج کھڑی چنگاڑ رہی تھی اور اس کی ہر چنگھاڑتی شے پر خرم مزید طاقت سے نیم کی شاخ کا ڈنڈا اس کے جسم پہ مارنے لگتا۔ دانت پہ دانت جما کر منہ سے وہ پٹتی جا رہی تھی۔ جب کبھی ڈنڈا زور سے لگتا تو درد ایک آہ بن کر نکل جاتا، لیکن وہ مقدور بھر کوشش کر رہی تھی کہ آواز نہ نکلے۔ ایک ڈنڈا مارنے کے جرم میں خرم نے واقعی اس کی چمڑی ادھیڑ دی تھی، جسم پہ جا بجا سرخ نشان پڑنے لگے تھے، لیکن اس کا حوصلہ کمال کا تھا۔ اس کی نظریں ہر بار مار کھانے کے بعد انچارج اور خرم پر استہزائیہ انداز میں اٹھ رہی تھیں، جو انہیں مزید مشتعل کر رہی تھی۔ اب تو تنومند خرم بھی ہانپنے لگا تھا، پسینے چھوٹنے لگے تھے، مگر وہ نہیں تھکی تھی۔ ڈھیٹ ہے بے غیرت، آخر میں ڈنڈا اس کی طرف اٹھا کر پھینکتے خرم گالیوں پہ اتر آیا۔ پسینہ پہنچتے وہ اسے شرر بار نظروں سے دیکھتا چلا گیا اور اس کے پیچھے ہی وارڈن بھی چلی گئی۔ استہزائیہ مسکراہٹ لبوں پہ سجائے وہ رخسار پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ رخسار کا گوشت ابھر آیا تھا، درد شدید ہو رہا تھا، مگر اس کے لب استہزائیہ ہنس رہے تھے۔ انابیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ روہیل کے ساتھ بنگلے میں بیٹھی ہوئی تھی، باقی کے پیمنٹ کے ساتھ آج چابی ملنے والی تھی۔ مبارک ہو بھابھی، اب سے یہ بنگلہ آپ کے نام ہو چکا ہے۔ روہیل نے بہت اعلیٰ چیز پسند کی آپ کے لیے، اسٹیٹ ایجنٹ نے خوشی کا اظہار کرتے فائل اس کی طرف بڑھا دی اور انابیہ اس کے بتائے ہر صفحے پر جلدی سے قلم گھسیٹنے لگی۔ ویسے بھی وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ ہی انگریزی زبان پر عبور رکھتی تھی، بس عیاری اور چالاکی میں ہی اسے ٹاپ کیا ہوا تھا۔ آپ لوگ اپنے بنگلے کو اچھی طرح دیکھ لیں، میرا کام ختم۔ وہ روہیل سے ہاتھ ملا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ روہیل اسے چھوڑنے دروازے تک گیا تھا اور وہ خوشی سے سرشار بنگلے کو دیکھنے لگی۔ یہ ہمارا بیڈ روم ہوگا، یہ لیونگ روم
वो एक चीज़ बता कर खुश हो रही थी। बिल्कुल, क्यों नहीं, जब चाहो सेट करो, तुम्हारा बंगला है। रोहेल पलट आया था, उसकी खुशी पे खुद भी खुशी का इजहार करने लगा। थैंक यू सो मच रोहेल, आई रियली लव यू। सरखुशी में उसके करीब आकर गले लगने के करीब थी, लेकिन उसे तेजी से 2 कदम पीछे होकर हाथ उठाकर उसे रोका। अभी नहीं, जहाँ इतना इंतजार किया वहीं शिफ्ट होने तक का इंतजार करो। हमारा रिश्ता नए घर से ही शुरू होगा। अभी तो घर वालों का रिएक्शन भी जाने क्या होगा जब बताऊंगा कि हम शिफ्ट हो रहे हैं। सहूलत से कहकर वो बात का रुख मोड़ गया। तो अनाबिया भी पुरसोच अंदाज में एक लम्हे को चुप रह गई। अगले ही लम्हे तिड़क के बोलने लगी, क्या सोचेंगे, हमारी जिंदगी हमारी मर्जी, हम जहाँ भी रहे। कह तो ठीक रही हो, उसे तायद की। चलो इसी खुशी में मैं तुम्हें बाहर आइसक्रीम खिलाता हूँ। उसका मूड भांप कर वो आगे बढ़ गया और इतने इल्तफात पर वो खिल गई। पहले बंगला फिर आइसक्रीम। रोहेल तो उसकी तवक्को से भी ज्यादा अच्छा साबित हो रहा था, लेकिन उसे क्या खबर थी। रोहेल ने कहा था अपना ज़रूरी सामान पैक कर लेना। वो आज ही घर में शिफ्टिंग की बात करने का इरादा रखता था। वो फारिग होकर अपने कमरे से निकली ही थी जब अली साहब, नाज बेगम, मरीज के साथ इश्विना को भी देखकर झिझक गई। तुम, वो नखुआ से कहती सामने आई। नसर साहब और शाइस्ता बेगम के साथ हुमा और असफर भी उसके अंदाज पर चौंके थे। क्यों आई हो मेरे घर? और आप लोगों का भी दिल नहीं भरा जो मुंह उठाकर आ गए यहाँ, या आपकी बेटी को कोई दूसरा नहीं मिल रहा? अनाबिया की लघु बातों पर सबके चेहरे गम व गुस्से से सुर्ख हुए थे। तभी रोहेल कमरे से बरामद हुआ और बेखौफी से उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो छंबे से रोहेल के हाथ में इश्वीना का हाथ देख रही थी। अनाबिया बेगम, इश्वीना को तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मुझे इश्वीना जैसी अच्छी नहीं मिलेगी। ना मैं इसे कभी खोना चाहता हूँ। उसकी आंखों में आंखें डाले वो एक एक लफ्ज़ जमा जमा कर अदा कर रहा था। अनाबिया पे बिजली सी गिरी। कल तक मोहब्बत भरी आंखों में आज नफरत थी। क्यों? क्या बकवास है ये? शायद तुम शर्त भूल गए हो जो मैंने निकाहनामे पर लिखवाई है। हवास संभालते वो उसे मामले की संगीनी याद दिलाने लगी। रोहेल के चेहरे पे इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारे होते मैं शादी नहीं कर सकता, यही लिखवाया था ना तुमने? लेकिन मैं तो तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। लो पढ़ लो, उर्दू में है। पेपर उसके मुंह पे मारते वो जैसे सोत फूंक गया। क्या बकवास कर रहे हो? अनाबिया फुंकारी और कदमों में बिखरे पेपर को देखने लगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने से तुम सारी जमीन दौलत से हाथ धो लोगे। वो हंसी, जैसे तुरुप का पत्ता पास रखने का जोम हो। इश्वीना का हाथ छोड़कर वो उसके पास आ खड़ा हुआ था। अनाबिया बेगम, निहायत संजीदगी के साथ आपको इतला दे रहा हूँ कि जो ज़मीन जायदाद आपने धोखे से मेरे भाई से अपने नाम करवा ली थी, उसी चाल को मैं आप पर उलट चुका हूँ। बंगले के पेपर्स पर नहीं, आप अपनी सारी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद मेरे नाम करने के पेपर पे साइन कर चुकी हैं, दोनों बच्चियों की कस्टडी के साथ। ज़बरदस्त। अनाबिया फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। जीत के जोम में पहले भी ठोकर लगी थी और अब एक बार फिर उसे जरा शक नहीं हुआ था कि बज़ाहिर एक सीधा सादा दिखने वाला रोहेल उससे भी बड़ा शातिर खिलाड़ी साबित होगा। तुम्हारी असलियत सबके सामने लाना चाहता था, इसलिए निकाह पे आमादगी जाहिर की, तुम्हें अपना होने का एहसास दिलाया और तुम बेवकूफ़ी करती गई। इतना तो अंदाज़ा था मुझसे निकाह के लिए तुमने कोई खतरनाक खेल खेला है, लेकिन उसके लिए तुमने मेरे भाई को जहर दिया, ये अंदाज़ा नहीं था। रोहेल की आंखें लहू रंग हो रही थी तो बाकी सबकी आप दीदा। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुनने के बाद मैं वो असल रिपोर्ट भी निकलवा चुका हूँ, जिसमें सबूत है कि तुमने मेरे भाई को मारा है और यही सबूत तुम्हें फांसी पर लटकवाएगा। डाइन, हमने तुझे बेटी से बढ़कर चाहा और तूने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। शाइस्ता बेगम पर छाड़े खाने लगी। हकीकत जानने के बाद रोहेल ने सबसे पहले अली और नाज बेगम को एतमाद में लिया ताकि वो शीना की शादी ना कर दें। हकीकत जानकर उन्हें भी सदमा पहुंचा था, जबकि नसर साहब, शाइस्ता बेगम और बाकी सबके कदमों तले से जमीन निकल गई थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते रोहेल, मैंने जो कुछ किया तुम्हें पाने के लिए किया। वो खोए खोए लहजे में बोल रही थी। रोहेल ने एक नफरत भरी नजर डाली उस पर। हर चीज़ जोर ज़बरदस्ती से नहीं मिलती नाबिया बेगम। तुम खुद किस्मत लिखने चली चली थी और किस्मत ने तुम्हें ही तमाशा बना दिया। तुम्हारा सालों का प्लान महीनों में फ्लॉप हो गया। अब मातम करना जेल में बैठकर अपनी हसरतों का। वो जहर खुंद लहजे में बोला, पुलिस को फ़ोन करे भाई, ऐसी औरत को मैं 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। असफर ने नफरत का इजहार किया। नसर साहब ढह से गए थे। मैं हार गई, गायब दिमागी से कहती। वो सर पकड़ गई। दरो दीवार घूमने लगे थे। एमन, नूर, यहाँ आओ बेटा। बच्चियों पे नजर पड़ी तो वो उनकी तरफ लपकी, लेकिन वो हुमा की टांगों से लिपट गई। आप गंदी हैं, हम नहीं आएंगे आपके पास। बच्चियों से अपनापन उसे दिखाया ही कब था? उसे तो बस हमजा की औलाद समझ कर पैदा कर दिया था। हाँ, मैं गंदी हूँ, गंदी हूँ, गंदी हूँ मैं, हा हा हा। अपने गालों को दोनों हाथों से पीटते वो जोर जोर से बोलकर हंसने लगी थी। सबकी घुसीली नजरें उस पर जमी हुई थी और वो एक एक के पास जाकर खुद को पीट रही थी। तेरी वजह से मुझे शिकस्त हुई, सिर्फ तेरी वजह से। वो अश्विना की तरफ लपकी तो वो डर के रोहेल के पीछे हो गई। रोहेल ने नाबिया को बाजू से पकड़कर पीछे की तरफ धकेल दिया था। कब तक इस पागल खाने में पड़ी पागलपन का नाटक करती रहेगी? रक्षंदा बेगम मिलने आई थी। उसके जिस्म पे जा बजा नीलों के निशान को देख कर आबरीदा हो गई।
باہر میرے لیے رکھا ہی کیا ہے؟ عدالت نے ثابت کر دیا ہے کہ میں قاتل ہوں، جس نے اپنے ہی بے حد محبت کرنے والے شوہر کا قتل کیا صرف اس کے بھائی کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج احساس ہوتا ہے کتنی بڑی حماقت کی۔ جس انسان کے پیچھے سب کچھ کیا، اسے منہ کے بل گرا کر میری ساری چالاکی کو خاک میں ملا دیا۔ حمزہ بہت اچھا تھا اماں، بہت محبت کرتا تھا، میرا بگڑا منہ سیدھا کرنے کے لیے جتن کرتا رہتا تھا، اور میں اسی کی قاتل بن گئی۔ ندامت کے آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ بچیاں بھی مجھ سے نفرت کرتی ہیں، میں نے انہیں بھی محبت دی ہی کہاں ہے۔ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں کافی۔ آئی تھی اشوینا روہیل کے ساتھ، البم دے گئی تھی، ایمن اور نور کی سالگرہ کی تصویریں تھیں۔ ہمیشہ کی طرح بھگا دیا اسے۔ میں ان کی محبت اور ہمدردی کے بھی لائق نہیں ہوں، لیکن اشوینا باز نہیں آتی، اکثر ہی کچھ نہ کچھ لے کر آ جاتی ہے۔ مجروح مسکراہٹ دم توڑ گئی تھی۔ ختم کر دے اس ناٹک کو۔ اس کے زخم دیکھ کر رخشندہ بیگم کا دل پھٹ رہا تھا۔ نہیں، اس کے چہرے پہ سختی در آئی تھی۔ عدالت مجھے ایک لمحے میں پھانسی دے کر اس زندگی سے نجات دلا دے گی، جبکہ پاگل پن کے ناٹک میں مجھے آزادی نہیں ملے گی۔ یہاں رہ کر جب کبھی سزا نہیں ملتی تو میں جان بوجھ کر الٹے کام کرتی ہوں تاکہ یہ لوگ میری چمڑی ادھیڑیں، مجھے گالیاں دیں، پھونکی ہوئی روئی کی طرح مجھے پھینکی ہوئی روٹی دے کر مجھے میری اوقات یاد دلائیں، وہی اوقات جو میں بھول گئی تھی۔ یہی پاگل خانہ میرا ٹھکانہ ہے، اور یہی میری چالاکیوں کا انعام۔ اپنا خیال رکھنا۔ ماں کو ڈبڈبائی نظروں سے دیکھتے وہ لڑکھڑاتی ٹانگوں سے کمرے کی دہلیز عبور کر گئی۔ رخشندہ بیگم کے بوڑھے چہرے پہ ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ نابیہ کی تو پوری زندگی ہی پاگل خانے میں عبرت کا نشان بن گئی تھی۔ بچوں، جلدی جلدی ناشتہ ختم کرو۔ ایمن نور اور آہت کے بیچ بیٹھی وہ تینوں کو مسلسل جلدی ناشتہ کرنے کا بار بار کہہ رہی تھی۔ توبہ ہے اشوینا، بچے کھا تو رہے ہیں، تم بھی نہ شور کر کر کے بچوں کو مشین بنانے لگتی ہو۔ شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کی دوڑ دھوپ کو دیکھتے ہوئے چوٹ کیا۔ تینوں کی فرمائش منٹ منٹ میں بدل رہی تھی اور وہ بار بار میز سے کچن تک دوڑ رہی تھی۔ مما، شور نہ کروں تو یہ کچھ نہیں کھائیں گے۔ کل بھی یہ نور کی بچی دودھ کا گلاس چھوڑ کر چپکے سے نکل گئی تھی، آج مت چھوڑنا۔ اشوینا نے اس کی چوٹی کھینچتے ہوئے اس کی چوری پکڑی جو وہ گلاس کو ٹھکانے لگانے کے لیے کر رہی تھی۔ پکڑے جانے پر روہیل کو مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہ بیٹا، مما کی بات چپکے سے مان لو اور دودھ ختم کرو۔ وہ بھی ہری جھنڈی دکھا گیا تو اسے دکھانے کو ایمن جھٹ اپنا گلاس ختم کرنے لگی۔ میں نے اپنا گلاس ختم کر دیا، آئی ایم ونر، ایمن چہک رہی تھی۔ سیکنڈ میں ہوں گا۔ آہت بھی مقابلے بازی پہ اتر آیا تو نور کو بھی جوش چڑھ گیا۔ اشوینا، یہ تم نے اچھا کیا جو بچوں کی اسکول وین ہٹا کر روہیل کی ذمہ داری لگا دی، انہیں ڈراپ کرنے کی۔ نصر صاحب بھی سراہ رہے تھے۔ سچ کہا پپا۔ اشوینا کے احساس دلانے پر میں نے بھی ڈرائیور کو نوٹس کیا کہ وہ بہت غلط انداز سے بچیوں کو ٹریٹ کرتا ہے، اتارتے چڑھاتے۔ اسکول میں بھی کمپلین کر دی ہے ڈرائیور کی، تاکہ باقی بچوں کے والدین بھی نوٹس لیں۔ میری بچیوں کی طرف کوئی غلط نظر سے دیکھے گا تو آنکھیں نکال دوں گا۔ روہیل جذباتی ہو گیا تھا۔ تبھی اسور آنکھیں ملتا آ گیا اور بھتیجے بھتیجیوں سے ملتا ملاتا بیٹھ گیا۔ بھابھی ناشتہ پکار پہ اشوینا اس کی من پسند چیزیں سامنے رکھنے لگی۔ یہ وقت ہے اٹھنے کا، اب تو روہیل کے ساتھ آفس بھی جوائن کر لیا ہے آپ نے؟ نصر صاحب نے گھڑی کی سمت اشارہ کیا۔ بھائی بہت اچھے ہیں، مجھے کچھ نہیں کہتے، چہکا۔ اشوینا، رات کے کھانے پہ اہتمام کر لینا، تمہیں بتانا بھول گئی، ہما آئے گی اپنے میاں کے ساتھ۔ شائستہ بیگم کو یاد آیا تو اسے بتایا۔ ضرور مما، ہما آنے سے پہلے مجھے ضرور فون کرتی ہے، صبح ہو جانے دیں اس کی، کرنے ہی والی ہوگی۔ وہ خوش دلی سے بات بڑھا گئی۔ چلو بچوں، دیر ہو رہی ہے، شاباش۔ روہیل کی پکار پر تینوں بچے اٹھ کر سب کو بائے بائے کرنے لگے تھے۔ بائے بائے مما۔ تینوں اشوینا سے باری باری پیار لے کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ لنچ یاد سے کھا لینا تینوں، کسی کا لنچ واپس نہ آئے۔ وہ ان کے پیچھے آ گئی تھی۔ اوکے مما۔ تینوں کورس میں بول کر پچھلی نشست پہ بیٹھنے لگے۔ فرنٹ سیٹ خالی ہے، آ جاؤ، تمہیں بھی صبح صبح سیر کرا لاؤں۔ روہیل رک گیا تھا۔ گلاسز کے پیچھے اس کی محبت بھری نظریں اشوینا پہ جمی ہوئی تھی۔ کئی سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو، آہت بھی اب بڑا ہو گیا تھا، مگر ان کی محبت آج بھی جوان تھی۔ نہ جی، کچن بہت پھیلا ہوا ہے، کل چلوں گی ساتھ سیر کرنے۔ اس کے گلاسز کو اوپر کرتے ناک چڑھا کر انکار کر گئی تو وہ محبت بھری سرگوشی کر کے پلٹ گیا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے بچوں کو ہاتھ ہلا کر وش کرتی سفر کی دعا پڑھنے کی تاکید کر رہی تھی۔ ماشاء اللہ، ایمن اور نور کو تم نے جس طرح اپنایا، کیا ہی سگی ماں اپناتی۔ بچیاں تو نام سننا پسند نہیں کرتی اس کا۔ شائستہ بیگم بھی بچوں کو ہاتھ ہلا کر ان کی گاڑی نکلتے دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے صرف آہت کو نہیں، ایمن اور نور کو بھی میں نے جنم دیا ہے، ان کے لیے محبت اندر سے امڑتی ہے۔ وہ برملا اعتراف کر گئی تو شائستہ بیگم نے بھی پرسکون ہو کر اپنے خوشحال گھرانے کے لیے دعا کی۔ بس ایک حمزہ کا غم انہیں نڈھال کر دیتا تھا، لیکن سب نے اس کا انصاف اوپر والے پر چھوڑ دیا تھا۔ انابیہ کا پاگل خانے میں رہنا، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوتی۔ رخشندہ بیگم آئے روز آ کر معافی مانگتی تھی۔ بیٹی کی محبت میں اندھی ہو کر انہوں نے اسے گناہ کا راستہ اختیار کرنے سے نہیں روکا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟
شائستہ بیگم کو دروازے سے نکلتے دیکھ کر اسے اچنبے سے پوچھا تھا، اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، اب بہو کی برائی کرنے کے لیے کوئی ایک بندہ تو ہونا چاہیے نا جو سن بھی سکے۔ شائستہ بیگم شرارت سے کہتی، برسوں سے ساتھ موجود دیوار کی طرف بڑھ کر اشوینا کے گھر کی بیل بجانے لگی تھی۔ وہ بھی مسکرا کر دروازے کی سمت متوجہ ہو گئی کہ ماں کی شکل نظر آنے پر سلام کر کے اندر جا کر اپنی گھرستی سر انجام دے۔ وہ گھر جہاں اس کے محبت بھرے رشتے تھے، محبت کرنے والا شوہر اور بچے تھے، وہ بہت خوش نصیب تھی جس نے قسمت کو خود پر مہربان کر رکھا تھا۔ دی اینڈ۔